अस्सलाम वालेकुम। सुबह पाकिस्तान की हंसती मुस्कुराती और रोशन सुबह में मैं हूं आपकी मेज़बान माहनूर कुरैशी और मेरे साथ हैं रिजवान अली अहमद। और हम सब की जानिब से सुबह खैर, इस उम्मीद, इस यकीन और इस दुआ के साथ हम दिन का आगाज़ कर रहे हैं कि अल्लाह करे आने वाला दिन, आने वाला वक्त हम सब के लिए बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी कामयाबियाँ लेकर आए। गुजरे हुए वक्त की कोई भी नाकामी कभी पलट कर हमारे सामने ना आए। मौसम की सूरत हाल ये है कि बारिशों के हवाले से बताया गया कि 21 जुलाई तक एक स्पेल है, फिर मजमूई तौर पर 31 जुलाई तक ये स्पेल जारी रहेगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद में कल सुबह बारिश हुई और उसके बाद कल पूरा दिन बारिश नहीं हुई और रात में बारिश की प्रेडिक्शन थी, नहीं हुई। यही मानसून की खूबसूरती है। अब दर्जा हरारत तो कम है लेकिन हब्स बरकरार है। बिल्कुल जनाब, जो सफोकेशन है, जो हब्स है, वो बहुत ज़्यादा है और हम देख रहे हैं कि इसकी वजह से जो है कुछ बीमारियां भी सामने आ रही हैं। जिस तरह हम वैसे भी प्रोग्राम में मानसून वेदर के हवाले से बात करते रहे हैं कि इस वेदर में कौन कौन सी बीमारियां सामने आती हैं। आपको ये भी बता दें कि बारिश की प्रेडिक्शन तो है लेकिन अभी तक वो जो बारिशों का सही स्पेल, जिस तरह हम कल माहर साहब से बात कर रहे थे कि वो जो कॉन्टीन्यूटी से 3-4 दिन तक बारिशें होती थी वो कब आएगा, उन्होंने कहा आएगा, सब्र करते हैं, अभी उसका इंतज़ार करें। उसकी भी फॉरकास्ट है कि वो मौसम आएगा। हम देखते हैं कि जब बारिश होती है थोड़ी देर के लिए मौसम बेहतर हो जाता है, उसके बाद जो धूप होती है दैट्स रियली शार्प। और वही वाली बात जो रिजवान हम पहले भी करते थे कि इफ इट इज़ 35 इट फील्स लाइक 40, तो वो वाला सीन हो रहा आज है। इस्लामाबाद में वैसे भी ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, लेकिन हब्स की वजह से दर्जा हरारत भी ज़्यादा महसूस होता है। फिर डिहाइड्रेशन और सफोकेशन, फिर इन तमाम एलिमेंट्स की वजह से इंसान को गुस्सा जल्दी आता है। तो आपने गुस्से पर काबू रखना है। किसी भी किस्म की एजिटेशन जो है वो अगर आपको फील होती है, ट्रिगर पॉइंट्स फील होते हैं, तो उनको तरह थोड़ा सा आप गेन कर लीजिए टाइम, और रिस्पॉन्स का वक्त जो है उसमें गैप दे लीजिए। अब बढ़ेंगे हम आगे और आपको बता चलें कि पाकिस्तान में मानसून की वजह से हाईवेज़ की और दीगर जो इकदाम किए गए, इंतजाम किए गए, उस हवाले से तमाम इदारे अलर्ट हैं। अब हम थोड़ा सा फोकस करेंगे हाईवेज़ के हवाले से। नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जानिब से भी तमाम तर इकदाम उठाए गए हैं। इस हवाले से खुसूसी हिदायत की गई थी हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कि मुसाफिरों को किसी किस्म की मुश्किलात ना हो और ख़ास तौर पर लैंड स्लाइडिंग और सैलाब के पेश नज़र ज़रूरी इकदाम किए जाएँ। बिल्कुल जनाब, इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जहां हम बारिश के हवाले से बात कर रहे होते हैं, जैसा रिजवान ने कहा कि मुसाफिरों को कोई मुश्किलात ना हो, तो मुसाफिरों की मुश्किलात किस तरह हल की जाएंगी ये हम जानेंगे आज जो हमारे साथ प्रोग्राम में गेस्ट मौजूद है। आपको बता दें कि नेशनल इंजीनियरिंग कोऑर्डिनेशन एंड नेशनल हाईवे अथॉरिटी, आज हमारे साथ मोहम्मद नसीम खटक साहब प्रोग्राम में मौजूद है। मोहम्मद नसीम खटक साहब प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले तो आपने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। आपसे ये जानना चाहूँगी कि मुसाफिरों को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि बारिश होती है, गाड़ी भी बंद हो जाती है, गाड़ी के मसाइल भी होते हैं, फिर लैंड स्लाइडिंग भी होती है, फिर पानी जमा हो जाए तो रश भी लग जाता है, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए NHA क्या इकदाम कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर आपने आज इनवाइट किया। और NHA का जो स्टांस है, जो फ्लड्स के टाइम में जो हमारा रिस्पांस होता है बड़ा क्रिटिकल है। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड आपको ब्रीफ कर दूं। जी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी का नेटवर्क 14,500 किलोमीटर के लगभग फैला हुआ है पूरे पाकिस्तान में, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जोग्राफिकली सर पूरे पाकिस्तान में। अब यहाँ पे डिफरेंट जोन्स है, जो नेचुरल कलामिटीज़ है, वी हैव रोड्स इन द माउंटेन्स जहाँ पे लैंड स्लाइड्स ऊपर से आती हैं, अर्थक्वेक्स का भी हमें पास्ट में एक्सपीरियंस हुए, प्लस फ्लड्स के लिए जो हमारा जो सेटअप है पूरे पाकिस्तान में, हेडक्वार्टर्स इन इस्लामाबाद, देन वी हैव जोनल ऑफिसेस प्रोविंसेस में हैं, फिर प्रोविंसेस के अलावा हमारे पास रीजनल जनरल मैनेजर्स हैं, 14 ऑफिसेज स्प्रेड ओवर द पाकिस्तान, और फिर हर रीजनल ऑफिस के हमारे मेंटेनेंस यूनिट्स हैं। मेंटेनेंस यूनिट हमारे डिप्टी डायरेक्टर इंजीनियर जो ग्रेड 18 का अफसर होते हैं वो हेड करते हैं, और उसके साथ असिस्टेंट डायरेक्टर्स और इंस्पेक्टर्स होते हैं। एक मेंटेनेंस यूनिट की रीच हमारी लगभग 200-250 किलोमीटर के लगभग होती है। उनकी प्रेजेंस एट साइट 24/7 अराउंड द ईयर वहीं पे मौके पे मौजूद होते हैं। वेन एवर मानसून कम, जैसी हमें इंस्ट्रक्शन NDMA की तरफ से आती है, मेट डिपार्टमेंट से हमें इंफॉर्मेशन आती है, प्रायर टू दैट हमारा रोल शुरू हो जाता है। जितने भी क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर्स हैं हमारे नेटवर्क में, और हमारी कोशिश ये है कि पॉन्डिंग ना हो, पानी फ्लो स्मूथ चलती रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पहली एक्सरसाइज होती है इंस्ट्रक्शन टू द फील्ड ऑफिसर्स के जितने भी क्रॉस स्ट्रक्चर है सबको क्लियर कर दें बारिश वगैरह, ताकि फ़्लो प्रॉपरली
स्मूथली हो जाए दूसरी साइड पे। वन सेकेंडली दिन हमारे डेली सिचुएशन रिपोर्ट्स बनती है। पूरे पाकिस्तान के पूरे का सिस्टम मेकैनिज़म डेवलप किया जिसका हेडक्वार्टर में फ्लड इमरजेंसी सेल होता है, जोनल ऑफिस में अपने, रीजनल में, एंड देन डाउन टू दी मेंटेनेंस यूनिट्स। हर ऑफिस में 24/7 ड्यूरिंग मानसून वो ऑपरेट करते हैं और जो भी कोई इंसिडेंट होता है इमीडिएटली वी रिस्पॉन्ड टू दैट। और वो हमारे पास सुबह सवेरे आती है और 9 बजे हम वो इंफॉर्मेशन लेके कंपाइल करके पूरे नेटवर्क की ऑपरेशनलिटी पर्सपेक्टिव में एक रिपोर्ट इशू कर देते हैं। जितने भी स्टेक होल्डर सबके साथ वो हम शेयर कर देते हैं। वन ये तो ओवरऑल हमारी मॉनिटरिंग के लिए। नाउ हाउ टू ओवरकम द इवेंचुअलिटी, जो इंसिडेंट हो जाता है पूरे नेटवर्क पे हमारे रूटीन मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वहाँ पे। वो कोई 900 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स है जो कि एक की लेंथ कोई 20 किलोमीटर के लगभग होती है। अवॉर्डेड वर्क्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर एट साइट होते हैं, जो नेसेसरी हमारी हेवी मशीनरी होती है, डोजर्स, एक्सकेवेटर, लाइक ये सारी चीज़ें, इक्विपमेंट्स, ये वहीं पे विद इन आवर नोटिस पे वहीं पे साइट पे पहुंच जाती हैं। सो कोई भी इंसिडेंट होता है हमारी हेवी मशीनरी मौके पे पहुंच जाती। प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है वो रिस्टोरेशन ऑफ ट्रैफिक है। जो खलल पे ब्रीचेस आ जाती है, रोड ट्रैफिक डिसकंटिन्यू हो जाती है, हमारी कोशिश है कि उसको ट्रैफिक को रिस्टोर करें और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें हम उनकी दूसरे एजेंसीज की मदद करें। दिस इज़ आवर प्रायर रिस्पॉन्सिबिलिटी। पास्ट में 2022 का फ्लड है, दैट वाज वेरी सिवियर। उसमें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी हमारे फ्लड प्रोन एरियाज थे उसको हमने प्रॉपर्ली एड्रेस किया और ड्यूरिंग फ्लड्स हमने अपने रोड्स को ऑपरेशनल रखा। ये डेटा हमने सारी एजेंसीज के साथ शेयर किए क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशंस भी साथ में चल रही थी, फिर जो फूड के लिए भी उनके ऑपरेशन चल रही थी, रोड की कनेक्टिविटी उन नॉर्दर्न एरियाज़ के लिए सिंध के कुछ सेक्शंस थे जहाँ पे उनको हमारे रोड की कनेक्टिविटी चाहिए थी। हमने ऑपरेशनल इमरजेंसी पे उन सब को रिस्टोर किया और 24 और हमने अपने ट्रैफिक को थ्रू रखा। बिल्कुल सही, ज़बरदस्त। और हम देखते हैं कि जो बहाली का काम था, एक तो ऑलरेडी फ्लो था ट्रैफिक का, लेकिन जो हिट एरिया थे ज़्यादा सैलाब से मुतासर हुए थे, वहाँ पर ब्रिजेस को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। और दुनिया भर में हम ये देखते हैं कि ख़ासतौर पर जो कनेक्टिंग ब्रिजेस होते हैं पहाड़ी इलाकों में वो ज़्यादा मुतासर होते हैं बारिशों से, शदीद सैलाब की वजह से। इस दफ़ा क्या मटीरियल उसमें और किस तरह का जो इंजीनियरिंग हमारे कुछ नए एवोल्यूशंस हुई हैं, नई टेक्निक्स आई हैं, उसके मुताबिक ख़ास तौर पर पहाड़ी इलाकों की अगर बात की जाए, वहाँ पर एक तो हैवी ट्रैफिक की वजह से पुल की उम्र कम हो जाती है, नुकसान पहुँचने का अंदेशा ज़्यादा रहता है, उसकी वजह से तमाम तर राब्ता सड़कें मुतासर हो जाती हैं। तो वहाँ पर क्या डेवलपमेंट प्रोसेस है? जितने पुल थे तामीर हो गए, मुकम्मल हो गए हैं पहाड़ी इलाकों के? जो लास्ट हमारे 22 का फ्लड्स था उसमें हमारे 32 नंबर ऑफ ब्रिजेस थे जो डैमेज हुए थे। उसमें देन वी प्रायोरिटाइज दोस ब्रिजेस और उसमें हमारा जो कराकोरम हाईवे का था केल ब्रिज, वो दैट वाज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस। वो हमने तकरीबन मोर देन $1 बिलियन वो हमने नीचे अपनी रिसोर्सेज से उसको जो डैमेज सेक्शंस थे उसको रिहेबिलिटेट किया, दैट इज़ ओपन टू ट्रैफिक। दूसरा सिंध और बलूचिस्तान के हब के मुकाम पे हमारा ब्रिज था, वो काफ़ी कुछ 700 मीटर का लंबा ब्रिज था, वो बिल्कुल वॉश आउट हुआ था। वो हमने $1 बिलियन के थ्रू अपने फंड्स के साथ NLC के थ्रू हमने उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू की। 90% के लगभग उसकी प्रोग्रेस हो चुकी है। वो अभी इंशाल्लाह एक महीने तक हम ट्रैफिक के लिए उसको ओपन करेंगे। ज़बरदस्त। सही सही। अब मैं ज़रा सा आपसे वो सवाल पूछना चाहूँगी नसीम साहब, जो कि आवाम ऑब्वियसली जब स्टक हो जाती है इमरजेंसी में, हेल्पलाइन पे कॉल कर रही होती है, उसको समझ नहीं आती कि किससे रब्ता करना है। इस हवाले से मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि अगर कहीं लैंड स्लाइडिंग है, माइन्यूट सी है, जिसकी वजह से खुद ही वहाँ पे जो मुसाफिर है वो रुक गए हैं, प्रॉपर्ली हैवी लैंड स्लाइडिंग नहीं है, जिसकी जो हम देखते हैं कि पहले बताया जाता है और वहाँ पे रूट्स बंद किए जाते हैं गवर्नमेंट की जानिब से। अब ऐसी लैंड स्लाइडिंग के टाइम पे क्या करना चाहिए, किससे रब्ता करना चाहिए? और ख़ास तौर पे अगर हम ऐसी कोई चीज़ देखें, खुदा न खास्ता जब कोई एक्सीडेंट होता है और हम देखते हैं कि उसकी वजह से थोड़ा सा वो एरिया डैमेज हो रहा होता है, साइड पे नीचे खाई होती है, तो अब और मुसाफिरों के लिए भी वो ख़तरे की बात है, तो इससे
کس نمبر پہ رابطہ کرنا ہے, کون سی اتھارٹی ہے جس کو بتانا ہے, تاکہ تمام لوگوں کا جو ٹریفک کا فلو ہے وہ سیفٹی کے ساتھ جاری رہے؟ آپ کا بڑا پرٹیننٹ کویشچن ہے, اور یہ اس طرح کی سچویشن جو ناردرن ایریاز میں ہماری روڈز ہیں وہاں پہ زیادہ تر اس طرح کی سلائڈز آتی رہتی ہیں. ہمارے لیے چونکہ ہم تو ہائی وے کے ساتھ ایک نارمل فینامنا ہے, بٹ فار اے ٹورسٹ اور فار اے روڈ یوزر یہ ایک نئی سچویشن ہوتی ہے جس سے لوگ گھبرا بھی جاتے ہیں. جس طرح میں نے شروع میں آپ کو بریف کیا, ایڈوائزریز ہماری نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی طرف سے مانسون کی ہم ریلیز بھی کرتے ہیں, پرنٹ میڈیا پہ, الیکٹرانک میڈیا میں بھی جاتی ہے, NHA کی ویب سائٹ پہ بھی ہم دیتے ہیں. جس طرح میں نے آپ کا آرگنائزیشنل سیٹ اپ آپ کو بریف کیا, وی ہیو فوکل پرسنس جن کے کانٹیکٹ نمبر سارے ہم پورے میڈیا کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, اور جو ہمارے فلڈ ایمرجنسی سیلز ہم نے اسٹیبلش کیے ہوتے ہیں اسپیسیفکلی فار دا مانسون سیزن کے لیے, وہ 24/7 آپریٹ کرتا ہے, اور وہیں پہ ہمارے جو نمبرز ہوتے ہیں وہ لائیو ان کے پاس شیئر کرتے ہیں. کوئی بھی کہیں سے بھی کال کر کے آپ سے انفارمیشن ریگارڈنگ روڈ کے آپریشنلٹی کے پرسپیکٹیو میں آپ سے انفارمیشن لے سکتے ہیں. ان کیس کوئی اسٹک ہو جاتے ہیں پھر ہمارے جو نیئر بائی کے آفیسز ہیں وی کین انسٹرکٹ دیم, اور ان کو سپورٹ وغیرہ کے لیے وہ بھی جا سکتے ہیں. سو ہول ہمارا 14,500 کلومیٹر کا نیٹ ورک ہے, انڈر سرویلنس ہے, ہمارے افسرز وہیں پہ موجود ہوتے ہیں. جیسے ہمارا مانسون ختم ہوتا ہے, ویدر کلیئر ہو جاتا ہے, اور پھر نارمل اسٹیٹس میں آ جاتے ہیں واپس. تو نسیم خٹک صاحب, یہ تو ہوگی پہاڑی علاقوں کی یا ناردرن ایریاز کی بات. اب سیلاب اور بڑے سیلابی ریلے جو ہیں وہ دریاؤں کے ذریعے گزرتے ہیں. اس دفعہ الحمدللہ اتنا خطرہ نہیں ہے سیلابی ریلے کا جو 2022 اور 23 میں تھا. کیا پیرامیٹرز دیے جاتے ہیں کہ سیلاب کے بعد روڈ انفراسٹرکچر اور جو پل ہیں ان کی حالت کا جائزہ لیا جائے؟ ڈیفینیٹلی جب بھی قدرتی آفات آتی ہیں اور گزرتی ہیں تو ہم اپنے روڈز کی اور جتنے بریج اسٹرکچرز ہیں ان کی ہم اپنی اسیسمنٹ کرتے ہیں. ڈیمیج نیڈ اسیسمنٹ ہم اس کی سروے ہوتی ہے, DNA جس کو ہم کہتے ہیں, اور DNA کے تھرو کوئی بھی ڈیمیج جو ہمارے اسٹرکچرز کو روڈ کو اگر ہو چکا ہوتا ہے تو وہ ہم نوٹ کر لیتے ہیں, اور اکارڈنگلی اس کی ٹریٹمنٹ ہم پروپوز کرتے ہیں. سو دس از این ایکسٹینسو ایکسرسائز جو کہ یہ DNA کی جو سروے رپورٹس ہے پھر یہ ڈونر ایجنسیز کے ساتھ بھی ہم شیئر کرتے ہیں, پلاننگ کمیشن آف پاکستان ان کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں. کچھ اگر کاسٹ ایسی ہے جو کہ NHA خود بیئر کر سکتے ہیں تو وہ ہم خود کرتے ہیں, اور کاسٹ اگر دیٹ از بیانڈ جو ہمارے اخراجات سے زیادہ اگر جتنا ہمارے ریونیو کلیکشنز آتی ہیں اگر اس سے زیادہ وہ NHA کے ناٹ ریپیئر, تو اس سینیریو میں پھر ہم گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف رجوع کرتے ہیں. صحیح. اچھا, اب جس طرح آپ نے اوبیسلی گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ اوبیسلی کوارڈینیشن تو ہوتی ہے ہر چیز کے حوالے سے کہ کیا اس کی کنسٹرکشن ہے, ریکنسٹرکشن ہے, ری بلڈنگ ہے. میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ ایڈوانس ٹیکنالوجی جس طرح ابھی رضوان نے بھی آپ سے بات کی, ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں جو ہائی ویز ہیں دے آر ناٹ لائک دیٹ کہ وہ 10 سال بعد جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں, 20 سال بعد ڈیمیج ہو جاتے ہیں. ہم اپنے ہائی ویز پہ یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ ہیوی ٹریفک ہوتی ہے یا بڑے جو ہے بلڈوزرز وغیرہ چل رہے ہوتے ہیں یا بڑے 22 ویلر وغیرہ چل رہے ہوتے ہیں, وہاں سے جو ہائی ویز کی تھوڑی سی ڈیپتھ ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے, وہ ان کی کوالٹی صحیح نہیں رہتی. واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دیٹ؟ اٹس جسٹ اے جنرل کوسچن ہم پوچھ رہے ہوتے ہیں لوگوں سے بھی. جب ہم باہر جاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ 100 سال پرانی سڑک ہے ابھی تک ویسی ہے, ہماری 10 سال پرانی. ایکسل لوڈ جو ہے اس میں آپ کی آبزرویشن بالکل صحیح, بٹ دیر آر ٹیکنیکل ریزنز بیہائنڈ اٹ. دیکھیے ہم سب کوٹ کرتے ہیں کہ پاسٹ میں روڈیں بہت اچھی ہوتی تھیں, پاسٹ میں اس قسم کی اوور لوڈنگ بھی نہیں ہوتی تھی پاکستان میں. لائک آپ کا 26 ویلر ہے جو میکسیمم لوڈ وہ کیری آن کر سکتے ہیں, جو الاؤڈ ہے دیٹ از 70 ٹنس, ٹھیک ہے. وی ہیو نوٹس کہ وہ 100 ٹنس پلس کے بھی وہ ویٹ کیری کرتے ہیں. یہ جو ڈیمیج فیکٹر ہے ان ٹرکس کی وجہ سے فلیکسیبل ہے. ہماری روڈ بیسیکلی اسفالٹ کی بچومن مکس ہے, وہ اس میں پلاسٹیسٹی ہے, تو جو ایکسٹرا لوڈ اس پہ اپلائی ہوتے ہیں ادر دین جو ڈیزائن, ہم ایک سرٹن ڈیزائن لوڈ لے کے ان روڈز کو ڈیزائن کرتے ہیں. اب اس سے زیادہ لوڈ جب ہم اس پہ اپلائی کرتے ہیں چونکہ فلیکسیبل ہے
جو اب ڈیتھ کے لیے جو سیٹ اینڈ وی کال اٹ اے رٹ، نارمل ٹرمینالوجی جو ہمارے وی کال اٹ اے رٹ، جو ویل پاتھ کے نیچے بیٹھ جاتی ہیں. دیٹ از بیکاز آف دس ایکسیسو اوور لوڈنگ. بٹ ایک جو ہماری ریسنٹلی بہت اچھی بات ہوئی ہے، ہمارے منسٹر صاحب بھی اور چیئرمین صاحب کی ہدایت بھی ہیں، نیشنل ہائی وے سیفٹی آرڈیننس ایکٹ ہے جس میں موٹر وے پولیس کا بھی اپنا رول ہے. سنس 15 نومبر 23 آل اوور پاکستان جو نیشنل ہائی ویز ہیں اور جہاں پہ ہمارے موٹر وے کی پولیس کی پریزنس ہے، وی ہیو اسٹارٹیڈ دی ایکسل لوڈ ریجیم ہم نے امپلیمنٹ کر دیے. اور رائٹ ناؤ شکر الحمدللہ جو موٹر وے کی ایگزیکٹ ڈیٹا ان کے پاس ہے، بٹ آئی تھنک وی ہیو کراس 90% ٹرکس کو ہم نے لوڈ کے نیچے اپنے لمٹس میں لے کے آ گئے. صحیح. سو ایشوز ابھی بھی ہیں جو کہ وی آر ٹرائنگ ٹو انکاؤنٹر دوز. NHA نے اس کے لیے ابھی ایڈیشنل وے اسٹیشنز ہیں. ایک تو پرماننٹ اسٹیٹک ہوتے ہیں جو فکس ایک لوکیشن پہ ہم نے انسٹال کی ہوتی ہے وے اسٹیشن. دوسرا اس کے علاوہ موبائل ہوتے ہیں. موبائل کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ وہ ایک وین میں فکسڈ ہے، یو کین شفٹ اٹ ٹو اینی ویئر اینڈ یو کراس چیک آپ وہاں پہ کر سکتے ہیں، ان ٹرکس کو لوڈ کر سکتے وے کر سکتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ہم نے وہ بھی پریکیور کری، چونکہ ابھی ٹرکس نیشنل ہائی وے سے لوڈ شفٹ ہو کے پروونشل کی طرف چلے گئے. اب ان کو بھی ہم نے کور کرنے کے لیے ان پوائنٹس کو ہم نے موبائل وے اسٹیشنز کی پروکیورمنٹ کی ہے. سو وی آر ٹرائنگ ٹو انکاؤنٹر آل دا ٹرکس جو کہ اس طرح کی اوور لوڈنگ کرتے ہیں. یہ اوور لوڈنگ اگر نہ ہو تو ہماری روڈس کی جو ڈیزائن لائف ہے ان ٹرکوں کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوتا. بالکل. بہت شکریہ نسیم خٹک صاحب، آپ تشریف لائے اور بہت ساری باتیں ہیں ہائی ویز کے حوالے سے اتھارٹی کی جانب سے ہمیں کرنی ہیں، لیکن وقت کی کمی کے باعث اب ہم جو ہے اپنے سیگمنٹ میں مونسون، سیلابی صورتحال اور اس موسم کی وجہ سے سڑکوں پر روانی ہے ٹریفک کی، اس کو برقرار رکھنے کے لیے NHA کے اقدامات کے حوالے سے بات کر رہے تھے. نسیم خٹک صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود تھے اور اب ہم کچھ بات کریں گے نوجوان نسل کی. بالکل جناب، اور نوجوان نسل کے حوالے سے بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان نسل اکثر ایسی چیزوں کا شکار ہو جاتی ہے، ایسی عادتوں کا شکار ہو جاتی ہے جو کہ ان کے فیوچر کو تباہ کرتی ہے. اب ایسے میں حکومت جو ہے اس نے پاکستان میں پہلے بھی یہ لاس تھے کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے ایک اسپیسیفک ریڈیوس تک، ایک اسپیسیفک پریمیسز تک ڈرگز، اسموکنگ کے کوئی بھی چیزیں ہوں، چاہے وہ ویپ ہو، چاہے وہ سگریٹ ہو، ای سگریٹ ہو، وہ نہیں بیچا بھی جائے گا، نہ ہی وہ خریدا جائے گا. لیکن اب ایک بہت بڑا اقدام کیا جا رہا ہے اور وہ ہے نیشنل ڈرگ سروے. 11 برس بعد جو ہے وہ ملک میں اس کا انعقاد کیا جائے گا. منشیات سے نئی نسل کو بچانے کا یہ عزم ہے. وفاقی وزیر داخلہ و انسداد منشیات نے اصولی جو ہے اس کی منظوری دے دی ہے. نیشنل ڈرگ سروے کے تحت ملک بھر میں منشیات استعمال کرنے والے افراد کا ڈیٹا اکٹھا کیا جائے گا. جی NFA نیشنل کیا اس کا نام ہے، ہمارے جو اینٹی ڈرگز ہیں وہ ایک ادارہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ادارہ شماریات ہے یہ مل کر ڈیٹا اکٹھا کریں کہ وزیر داخلہ نے ہدایات جاری کی ہیں کہ یہ تمام تر جو ادارہ شماریات ہے اور باقی ادارے ہیں وہ مل کر ٹائم لائن طے کریں گے اور اس کو 15 دن کے اندر اندر کنڈکٹ کیا جائے گا. ٹائم لائن کے حوالے سے وزیر داخلہ کی ہدایات بڑی واضح ہیں. آپ دیکھتے ہیں بہت ضروری بھی ہے کہ وہ تمام لوگ جو نشے کا شکار ہیں ان کا ڈیٹا اکٹھا کرنا یقینی طور پر کافی ذرا مددگار ہوگا اس پر کنٹرول کرنے کے لیے. اب ہم آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے آج کے دن کے حوالے سے، اور آج ہے 19 جولائی. آج سے کتنے برس قبل؟ 70 سے زیادہ برس. 1947 میں 19 جولائی کو 1947 میں 70 برس ہو گئے. بالکل جناب. یوم الحاق پاکستان، یوم الحاق پاکستان کشمیریوں کی جانب سے ایک ایسی جدوجہد تھی کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ ایفیلیٹ ہونا ہے، پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا ہے. اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ 19 جولائی 1947 کو ایک آبی گزر میں جو سردار محمد ابراہیم خان صاحب کا جو رہائش گاہ تھی وہاں پہ ایک کانفرنس ہوئی، وہاں پہ ایک میٹنگ ہوئی اور وہاں پہ تمام جو رہنما تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا، تمام کشمیریوں کی آواز بنے کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا ہے. یہ جذبہ جدوجہد ابھی بھی ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان. لیکن اس دن کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صرف ایک جذباتی فیصلہ نہیں تھا. ہم دیکھیں کہ مسلم میجورٹی کے حوالے سے دیکھا جائے، کشمیر میں بھی مسلمان ہیں، پاکستان میں بھی مسلم میجورٹی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ثقافت دیکھی جائے، اقتصادیات دیکھی جائیں تو یہ ساری چیزیں مل کے کشمیریوں کو پاکستان کے ساتھ جوڑتی ہیں. اور جو پاکستان اور کشمیر کی رابطہ سڑکیں ہیں، وہ جو گزرگاہیں ہیں، وہ قدرتی طور پر پاکستان اور کشمیر کو ایک کرتی ہیں. آج کے دن کے حوالے سے 19 جولائی 1947 تاریخ میں کیا ہے، اس حوالے سے ایک رپورٹ ہے، آئیے وہ دیکھتے ہیں.
तनाज़ा कश्मीर जनूबी एशिया का वो रिश्ता हुआ नासूर है जो अब तक लाखों कश्मीरियों की जान ले चुका है। 19 जुलाई 1947 को कश्मीरी क़यादत ने पाकिस्तान बनने से कबल ही पाकिस्तान से इल्हाक की करारदाद मंजूर की थी। इल्हाक की मज़कूरा करारदाद के मुताबिक 80% मुस्लिम आबादी रियासत की ज़ुबान, सकाफत और रियासत के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात की वजह से कश्मीर का पाकिस्तान के साथ इल्हाक नागुज़ीर है। इस सब कुछ के बाद तक़सीम हिंद के फार्मूला के तहत कश्मीर ने पाकिस्तान के साथ खड़ा होना था, मगर इंडिया को ये फैसला हजम ना हुआ और इंडियन फौज को कश्मीर में जबरी तौर पर दाखिल कर दिया गया और मुस्लिम रियासत को मकबूजा बना लिया गया। भारत से मुकम्मल आज़ादी और मकबूजा जम्मू और कश्मीर के पाकिस्तान के साथ इल्हाक तक कश्मीरी अवाम आज भी अपने आबाओ अजदाद की तरह मुख्तलिफ महाजों पर जद्दोजहद आज़ादी में मसरूफ हैं। भारत कश्मीरियों को पैदाइशी हक से महरूम रखने के लिए मकबूजा कश्मीर में खून की होली खेल रहा है। 90 की दहाई से अब तक भारतीय काबिज फौज ने लाखों बेगुनाह कश्मीरियों को बेदर्दी से शहीद किया और अब गुज़िश्ता 5 साल से मकबूजा वादी दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना दी गई। लेकिन हुर्रियत को ऐसे कहां रोका जा सकता है। मकबूजा कश्मीर के बासियों में उम्मीद आज भी जिंदा है और पाकिस्तान के साथ मिलकर ये दिन मनाने का मकसद भी यही है कि जुल्म की रात खत्म हो गई और इल्हाके पाकिस्तान का ख्वाब एक दिन जरूर पूरा होगा, इंशाअल्लाह। यौम इल्हाक पाकिस्तान के हवाले से आप रिपोर्ट देख रहे थे। आज के दिन के हवाले से बात करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है हुर्रियत रहनुमा अल्ताफ़ हुसैन वानी साहब ने। अल्ताफ़ साहब प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और आपसे जानना चाहूँगी कि इस दिन की हिस्ट्री जो हमने थोड़ी सी तो बयान की, लेकिन इसको डिटेल में इसके पीछे जो विजन था उस पर अगर आप रोशनी डाल दें। तो देखें, ये एक अहम संगमील थी कश्मीर की तहरीक आज़ादी में, जो उस वक़्त डोगरा के खिलाफ जारी थी। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो रियासतें वजूद में आने वाली थी, तो देखा जाए तो कश्मीर के उस वक़्त के रहनुमाओं की जो दूर अंदेशी थी, जो चीज़ें उन्होंने देखी थी उस वक़्त, और उनने पाकिस्तान अभी बना नहीं था, लेकिन बनने वाले पाकिस्तान के साथ कश्मीर का रिश्ता जोड़ा था। और उसकी वजह जो थी, एक तो मुस्लिम अक्सरियती आबादी थी, फिर जोग्राफिकल कनेक्टिविटी थी, फिर रिलीजियस कनेक्टिविटी, जो सारी चीज़ें थी वो मुस्तकबिल में बनने वाली रियासत पाकिस्तान के साथ वाबस्ता की थी। हालात उस वक़्त भी इतने संगीन थे, इतने मुश्किल थे कि श्रीनगर के किसी भी होटल में, किसी भी जो वहाँ शिकारे थे, हाउस बोट्स थे, किसी जगह भी आज जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की क़यादत को मीटिंग करने के लिए जगह नहीं मिली, क्योंकि स्टैंडिंग ऑर्डर्स थे कि उनको कोई भी जगह न दे, किसी जगह भी उनकी कोई गैदरिंग न हो। जिस तरह आजकल हुर्रियत को किसी भी जगह श्रीनगर में फ्रीडम ऑफ असम्बली नहीं है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन नहीं, वो किसी जगह मिल नहीं सकते, किसी जगह बात नहीं कर सकते। यही हालात उस वक़्त थे। तो उस वक़्त सरदार इब्राहिम खान साहब गाज़ी मिलत की रिहाइशगाह पर आबी गुज़र पर फिर ये लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने ये करारदाद जो पास की, इस सिलसिले में उन्होंने ये बताया महाराजा को कि रियासत का इल्हाक जो है आपने पाकिस्तान के साथ करना है। और साथ साथ ये भी बताया गया उस वक़्त कि अगर महाराजा ने किसी भी तरह इस करारदाद के मुनाफी कोई काम किया तो रियासत के लोग उनको हक होगा कि वो अपनी आज़ादी के लिए कोई भी तरीका इस्तेमाल करेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन हमने देखा कि 3 जून के फार्मूला के बाद जिस तरह से गुरदासपुर, अलापुर ये इलाके जो हैं हिंदुस्तान को दिए गए और हिंदुस्तान को एक्सेस दी गई रियासत के अंदर दाखिल होने की, मकबूजा कश्मीर के अंदर उन्होंने अपने फौजें जब उतारी, तो आज़ाद कश्मीर के जो खिता आज़ाद है यहाँ के बासियों ने उससे पहले ही 23 अक्टूबर से एक आज़ादी की एक बगावत जो शुरू की थी उसके खिलाफ, महाराजा के खिलाफ। यूँ जो हमारे पास इस वक्त आज़ाद कश्मीर जो आपके पास है, वो आज़ाद कश्मीर के उन जांबाज लोगों ने मुजाहिद अव्वल सरदार मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम खान की क़यादत में जो शुरू हुई थी उस वक्त तहरीक आज़ादी और गाज़ी मिलत जिसको पैटर्नाइज कर रहे थे, तो उसमें ये हासिल हुआ ये आज़ाद खिताब। देखना ये है कि उस वक्त हमारी लीडरशिप का विजन क्या था। उन्होंने उस वक्त ये देखा था कि हिंदुस्तान के साथ गुजारा नहीं हो सकता है, हिंदू दुनिया क्या कर सकता है। तो ये जो कायद-ए-आज़म अली मोहम्मद जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का 2 कौमी नज़रिया था, उसके बिल्कुल ऐन मुताबिक था और उसकी
उसकी पासदारी के लिए इस्लामियानी जम्मू कश्मीर ने ये करारदाद पास की और ये उन लोगों पर ये हकीकत खुल गई 2005 में 2019 के बाद जब हिंदुस्तान ने पहले तो मकबूजा कश्मीर के अंदर एनेक्सेशन की आर्टिकल 370 35A, जो वो लोग जो हिंदुस्तान को समझते थे शायद उसके साथ रहना होगा, तो उन्हें पता चला कि किस तरह से हिंदुस्तान की सरकार की जो नीयत क्या है, और फिर हिंदुस्तान में बसने वाले मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह से CAA जो उनके लिए एक नया कानून लाया गया कि हिंदुस्तान के मुसलमान को साबित करना होगा कि वो हिंदुस्तान का रहने वाला है, अदरवाइज उसको हिंदुस्तान से निकाला जाएगा। और जिस तरह से हमने देखा कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की जो हालत ज़ार इस वक्त है, उसको देखते हुए और मकबूजा कश्मीर के अंदर जो हिंदुस्तान की फ़ौज, हिंदुस्तान की अदालतें, हिंदुस्तान की मुक़न्ना और हर एक उनका जो ऑर्गन है गवर्नमेंट का, जो वो मजालिम डाले हैं कश्मीर के अंदर, जिस तरह से कश्मीरियों को डिसएम्पावर किया गया, उनके हुकूक छीने गए, उससे ये साबित हुआ कि हमारे जो असलाफ थे, हमारे जो कायदीन थे, जिन्होंने 1947 19 जुलाई को एक करारदाद पास की थी, उनका विजन बिल्कुल क्लियर था और वो इन खतरात से बिल्कुल बाखबर थे, जानते थे कि हिंदू दुनिया के साथ रहना कितना मुश्किल होगा। बिल्कुल सही कहा आपने अल्ताफ़ हुसैन नहवानी साहब। देखते हैं कि 77 बरस से ज़्यादा का वक्त होने को है और आज भी भारतीय तसल्लुत वही तमाम तर हरबे इस्तेमाल कर रहा है। बुनियादी हुकूक से महरूम करने की, ना नमाज जुमा अदा करने की इजाज़त दी जाती है। अभी मुहर्रमुल हराम गुजरा है तो वहाँ पर मजालिस और जुलूस पर भी पाबंदी आयद की गई थी। हम देखते हैं कि हर रोज़ एक नई जला बख्शी जाती है इस तहरीक को और एक नया जज्बा सामने आता है। कौन सी कुव्वत है ये कश्मीरियों की जो उनके हौसले को, उनकी हुर्रियत को बरकरार रखे हुए है? देखिए, एक तो पहली चीज़ ये कि कश्मीरी पाकिस्तान के साथ जो मोहब्बत और अकीदत रखते हैं, वो उसके लिए कोई मेजरमेंट नहीं है, कोई पैमाना नहीं है उसको आप माप लें। वो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गोलियों के संगीनियों में भी पाकिस्तान का परचम लहराया जाता था और ये भी कि पाकिस्तान के परचम में अपने लख्त जिगरों को दफन किया जाता था। इसी चीज़ ने कि हिंदुस्तान की फ़ौज को मजबूर किया कि वो अब कश्मीर के शहदा की लाशें जो है वो अपने बुरसा को नहीं देती हैं, बल्कि दूर दराज इलाकों में उनको दफन किया जाता है। लेकिन इस मोहब्बत को आप देखेंगे जो पाकिस्तान के थी। और दूसरी चीज़ ये है कि जो पाकिस्तान की आवाम ने, पाकिस्तान की हुकूमतों ने बारहा जो कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी की मदद की, सियासी तौर पर, सफारती तौर पर और हर महाज पर जो मदद की, वो एक अलग इसका एक हिस्सा है कि कश्मीरी समझते हैं कि पाकिस्तान जो इस तहरीक का पुश्तिबान है, जो इसके साथ है और जिसके लिए जो राह हमारे बुजुर्गों ने मुतयन की है, उस राह को हासिल करने के लिए जितनी भी कुर्बानियाँ देनी पड़े वो दी जाएंगी, लेकिन उस रास्ते से हटा नहीं जाए कि हिंदुस्तान की सरकार ने बड़ी कोशिशें की कश्मीर की हुर्रियत लीडर को उनको बताने के लिए कि नहीं, आप हिंदुस्तान के आइन को तस्लीम करें, हिंदुस्तान के अंदर रहकर काम करें, स्काई इज़ द लिमिट, आपको आसमान की बुलंदियों तक की भी जो है खुद मुख्तारी दी जाएगी हिंदुस्तान के आइन के अंदर। और लेकिन हमारे कायदीन ने ये कहा कि हिंदुस्तान चाहे जो भी करे, चाहे हमारे सड़कों पर तारकोल की जगह वो सोना लगाए, उसके बावजूद भी कश्मीरी जो है उसके जो दिल हैं वो धड़कते हैं पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान के साथ, इस रियासत के साथ इल्हाक के लिए कश्मीरी अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे और चाहे उसके लिए जो भी कीमत अदा करनी पड़े वो कीमत अदा की जाएगी और अदा कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया अल्ताफ़ हुसैन नहवानी साहब आपके कीमती वक्त का। और कश्मीरियों के दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते रहेंगे और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अब बात करते हैं कुछ आज के दिन के हवाले से। आज है 19 जुलाई और एक शेर से शायद आपको याद आ जाए कि ज़िंदगी जब्र मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की सज़ा पाई है याद नहीं। हम बात कर रहे हैं सागर सदीकी की। लोग कहते हैं कि सागर को खुदा याद नहीं। आओ एक सजदा करे आलम मधोशी में, लोग कहते हैं सागर को खुदा याद नहीं। क्या बात है जी, सागर सदीकी साहब की शायरी की। और आज भी उनकी शायरी उन्हें ज़िंदा रखे हुए हैं और सागर सदीकी साहब को हमसे बिछड़े 50 बरस बीत चुके। सागर सदीकी साहब के अदब के हवाले से जिस तरह से उन्होंने बचपन से ही शायरी का आगाज़ किया और फिर
جو ادبی حلقے ہیں انہیں آج بھی خراج عقیدت پیش کریں، اور آج خاص طور پر ان کی برسی کے موقع پر مختلف تقاریب کا اہتمام بھی کیا جائے گا۔ ان کی زندگی کے حوالے سے، ان کے کام کے حوالے سے، ان کی شاعری کے حوالے سے ایک رپورٹ ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں، لوگ کہتے ہیں کہ ساغر کو خدا یاد نہیں۔ یہ اس نامور شاعر کا کلام ہے جس کی آج 50ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ 1928 کو بھارت کے شہر امبالہ میں پیدا ہونے والے ساغر صدیقی کا اصل نام محمد اختر شاہ تھا۔ انہوں نے ابتدا میں ناصر حجازی تخلص رکھا، لیکن بعد میں ساغر صدیقی رکھ لیا۔ 1944 میں امرتسر میں آل انڈیا مشاعرے میں انہیں پہلی بار پڑھنے کا موقع ملا۔ ساغر صدیقی کی آواز میں ایسا سوز اور روانی تھی کہ حاضرین انہیں داد دیے بنا نہ رہ سکے۔ اسی اولین مشاعرے نے انہیں نامور شاعر بنا دیا۔ وہ لاہور اور امرتسر کے مشاعروں میں باقاعدہ مدعو کیے جانے لگے۔ قیام پاکستان کے بعد ساغر صدیقی امرتسر سے لاہور چلے آئے۔ یہاں نامور ادبی شخصیت لطیف انور گورداس پوری کی صحبت میں رہے اور بہت فیض پایا۔ ان کی تصانیف میں زہر آرزو، غم بہار، لوح جنوں، شب آگہی اور سبز گنبد شامل ہیں۔ ساغر صدیقی کی سخی لال شہباز قلندر کی عقیدت میں لکھی گئی ایک دھمال، لال میری پت رکھیو بھلا جھولے لالن، اتنی مقبول ہوئی کہ اس نے بر صغیر پاک و ہند کے ساتھ ساتھ دنیا کے ہر کونے میں دھوم مچا دی۔ انہوں نے فلمی صنعت کے لیے بھی شاعری جاری رکھی اور ایک ادبی جریدہ بھی شائع کیا۔ ساغر صدیقی 19 جولائی 1974 کو اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ انہیں میانی صاحب قبرستان لاہور میں سپرد خاک کیا گیا۔ شاعر ساغر صدیقی کو ستارہ امتیاز بعد از وفات بھی دیا گیا۔ ساغر صدیقی کی کنٹریبیوشنز کے حوالے سے آپ رپورٹس دیکھ رہے تھے۔ اب پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، اور کنٹریبیوشنز کی جہاں ہم بات کریں تو پاکستانی کھلاڑی جو ہیں وہ مختلف کھیلوں میں ایسی کنٹریبیوشنز کریں کہ پاکستان کا نام روشن کریں، اور رضوان کچھ کھیلیں ایسی جو کہ انڈور گیمز ہوتی ہیں، انڈور بھی اور شدید قسم کی مائنڈ گیمز ہوتی ہیں۔ ویسے تو سب لوگ یہ نصیحت کرتے ہیں کہ مائنڈ گیمز میں نہیں پڑھنا چاہیے آپ کو، وہ تمام تر کھیل نہیں کھیلنے چاہیے جو دماغی سطح پر ہوتے ہیں، کیونکہ شاید وہ منسوب کسی اور چیز کے ساتھ ہے، نیگیٹیوٹی کے ساتھ منسوب ہے۔ لیکن اسکریبل، ہاں نا، اسکریبل ایک ایسی چیز ہے جہاں پر آپ کو اسکریبل ہو، شطرنج ہو، یہ وہ گیمز ہیں جہاں پر آپ کو اپنے چال کو فورسی کرنا ہوتا ہے۔ اب کراچی میں، کراچی سے تعلق رکھنے والے ہمارے وسیم کھتری ہیں، جنہوں نے کراچی میں ہونے والی اسکریبل چیمپئن شپ میں اعزاز حاصل کیا، اور آج ہم یہ اعزاز حاصل کریں گے وسیم کھتری سے گفتگو کرنے کی۔ بالکل جناب، وسیم کھتری پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ زبردست سے طریقے سے آپ نے جو ہے پاکستان کا نام روشن کیا ہے، اور اب آگے بھی جو آپ امریکہ میں منعقد ہونے والے جو کھیل ہیں اس میں بھی پارٹیسپیٹ کریں گے۔ لیکن ویلکم ٹو دا شو اینڈ مینی مینی کانگریچولیشنز۔ Thank you so much, and Jazakallah for your best wishes. Inshallah, I will try to do my best. وسیم، آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ اسکریبل کا آغاز کب کیا؟ وہ جو ایک فون میں ہماری ایک ایپ ہوتا ہے اس کے ذریعے ہم اس طرح کی ورڈ گیمز کر رہے ہوتے ہیں، تب سے جو ہے وہ آغاز کیا بچپن سے، یا تھوڑے جب بڑے ہو گئے تھے تو تب اس طرف آئے؟ نہیں، بچپن سے ایکچولی مجھے کراس ورڈ گیمز کا اور پزلز کا، ورڈ میکنگ کا بہت شوق تھا، تو اس سے ریلیٹڈ یہ اسکریبل گیم تھا جس میں مجھے بھائی نے انٹروڈیوس کروایا تھا۔ اینڈ وین آئی گرو اپ تو آئی سو دس گیم اگین، تو میرے کزن نے مجھے انٹروڈیوس کروایا ان دا ایسوسیشن، پھر وہاں سے ایسا شوق ہوا کہ پھر کبھی پیچھے مڑ کے دیکھا نہیں۔ الحمدللہ سے پھر بین پلئنگ پاکستان، ریپرزینٹنگ پاکستان ان 12 to 15 countries all over the world۔ ہم دیکھتے ہیں وسیم کہ باقی گیمز ہیں ان کے لیے فزیکل ٹریننگ ہوتی ہے، ان کے لیے آپ کے ڈائٹ ہوتی ہے، آپ ایکسرسائز کرتے ہیں، باقاعدہ جو اسکیجول ٹریننگز ہوتی ہیں روٹین کی وہ ہوتی ہیں۔ اسکریبل میں کیا ٹریننگ ہوتی ہے، اس میں کیسی تیاری کرتے ہیں آپ؟ اسکریبل میں ہماری باقاعدہ پروفیشنل ایپس ہوتی ہیں ورڈ میکنگ، جیسے آپ کے کوئز ہوتے ہیں اور ڈفرینٹ ایپس ہوتی ہیں جو آپ کو ہیلپ کرتی ہیں آپ کو ورڈ لرننگ ٹولس کے لیے۔ اور ہم یہ ہوتا پہلے ہوتا تھا کہ اب ڈکشنری ہوتی تھی، پیپرز ڈکشنری میں ہم ورڈز یاد کرتے تھے، اب باقاعدہ اس کی کوئز آ گئے ہیں، ٹولز آ گئے ہیں جو آپ کو ڈیلی ٹاسک دیں گے کہ آپ کو 100 ورڈز یاد کرنے ہیں، 200 ورڈز یاد کرنے ہیں۔
تو ہم وہ ڈیلی ٹاسک اسی طرح کمپلیٹ کرتے ہیں اور پھر ہم ریویژن بھی کرتے ہیں ایونٹ سے پہلے. ابھی جیسے کوئی بڑا ایونٹ آ رہا ہوتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنا زیادہ ہو سکے اس کو ریوائز کریں, ہماری جتنی بھی ہماری نالج ہے دا برڈز اینڈ ایوری تھنگ, تاکہ ہم پھر اچھا پرفارم کر سکیں. صحیح. تو وسیم آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ کوئی ایسی انسپریشن جس کو دیکھ کے آپ اس گیم کی طرف آئے, کیونکہ زیادہ تر یہ جو انڈور گیمز ہوتی ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا لیتھارجک بنا رہی ہیں یا ہم بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہو رہے ہیں, بڑی ہماری جو ہے وہ سیڈنٹری لائف سٹائل ہو رہا ہے. ایسا آپ کو بھی لگا یا کوئی ایسی انسپریشن تھی جس کی وجہ سے آپ نے کہا کہ نہیں اٹس ویری گڈ اور میں اس طرف آؤں گا؟ ایکچولی دس چینج می کمپلیٹلی. یہ ایسی گیم تھی جس میں مجھے بہت کانفیڈینس دیا. مجھے آئی واز ویری شائے, مطلب کہ میں بہت شائے تھا, بات بھی کرنا بھی بہت مشکل ہوتا تھا, مطلب کہ آئی واز ویری لو آن کانفیڈینس. تو بٹ اس گیم نے مجھے ہر وہ چیز دی جو ناؤ یو کین سی می, آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو. اور مطلب کہ دس اینڈ ماشاء اللہ سے الحمد للہ 11 ٹائمس نیشنل چیمپئن بنا ہوں اس گیم کی وجہ سے, اور پوری all over the world I represented Pakistan. So I actually belong to old city area, لیاری کے علاقے سے میں, مطلب کہ میرا تعلق ہے. تو وہاں سے اسکرابل چیمپئن بننا اور ایک میرے لیے ایک بہت بڑا وہ تھا کہ I want to inspire others to join this game, کیونکہ یہ ایسی گیم ہے جس میں آپ کی لٹریسی اینڈ نیومریسی بہت امپروو ہوتی ہے تھرو دس گیم. تو میں اب کوشش کرتا ہوں, کیونکہ میں پروفیشنل ایچ ایچ ایس اسکول سسٹم میں بھی باقاعدہ 7,000 اسٹوڈنٹس کو میں ٹرین کر رہا ہوں امنگ دا 10 برانچز. تو اس میں یہ ہے کہ اب ہمارے پاکستان کی یوتھ کی ٹیم بھی سری لنکا جا رہی ہے, 10 رکنی ٹیم, جو کہ ورلڈ یوتھ چیمپئن شپ میں حصہ لے گی. اور میں خود اس وقت یو ایس اے میں موجود ہوں, جو کہ کل پرسوں سے انشاءاللہ اسٹارٹ ہو رہا ہے, سیٹرڈے سے یو ایس نیشنل چیمپئن شپ. تو انشاءاللہ آئی ہوپ آئی ول ڈو ویل. بڑی زبردست بات کی آپ نے وسیم کہ آپ نے لیاری سے تعلق رکھتے ہوئے آپ نے چیمپئن شپ جیتی ہے, اور کوشش یہ ہے کہ باقی جو اسٹوڈنٹس ہیں, باقی جو نوجوان ہیں وہ بھی اس طرف آئیں اور وہ بھی انسپائر ہوں. تو آپ چیمپئن شپ تو جیت گئے, وہاں تو کامیابی مل گئی, انشاءاللہ آگے بھی ملتی رہے گی. جو سیکنڈ آپ کی اپروچ ہے اس میں کتنی کامیابی ملی ہے, کتنے نوجوان انسپائر ہو چکے ہیں ابھی تک؟ Alhamdulillah, you cannot imagine Pakistan has been world youth champion 2 times. ایک معیز اللہ بیگ ہیں جو ورلڈ یوتھ چیمپئن بنے تھے, اور ایک سید عماد جو ہیں وہ بھی بنے تھے. اور ہمارے بہت سارے ایسے پلیئرز ہیں جو ہمیشہ سے یوتھ میں ٹاپ 10 میں آتے رہے ہیں. مطلب کہ وی آر دا امنگ دا بیسٹ یوتھ ٹیم ان دا ورلڈ رائٹ ناؤ امنگ انڈینس, سری لنکنس. تو ہمیشہ یہ ہے کہ ہم نے اس چیز سے بہت کام کیا ہے, اور اب مجھے میرا جو مقابلہ جو ہوتا ہے زیادہ تر وہ انہی یوتھ سے ہی ہوتا ہے, اور یہی مجھے بہت زیادہ ٹف ٹائم دیتے ہیں. اور وہی ایکچولی ہم انہی کو ٹرین کرتے ہوئے ناؤ دے آر ویری گڈ انف ٹو بیٹ اس ایز ویل. تو ہماری تو یہی کوشش ہے کہ ہم ان کو آگے رکھیں, کیونکہ جب تک ہم گراؤنڈ لیول پہ کام نہیں کریں گے تو اوپر پھر جا کے پھر obviously how you will produce the players. تو ہماری تو کوشش یہی ہے کہ ان یوتھ کو ہم آگے کریں, اور we have been very successful in this. صحیح. وسیم ابھی آپ یو ایس میں موجود ہیں, یو ایس میں جو منعقد ہونے والے مقابلے ہیں اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے. مجھے یہ بتائیے گا کہ پہلے تیاری کیا ہوتی ہے, آپ مختلف اس کے جو لیولز اچیو کر لیتے ہیں اس کی پریپریشن کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی کانٹیسٹ سے پہلے, یا جو ہے اپنے مائنڈ کو تھوڑا سا ریلیکس کر رہے ہوتے ہیں کہ اس ٹائم پہ بڑی شارپ تھنکنگ کرنی ہے, نیند پوری کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ زیادہ تر مائنڈ گیمز میں ہوتا ہے کہ آپ کی نیند پوری ہو. سو بیسکلی میں آپ سے آپ کی پریپریشن کے حوالے سے جاننا چاہتی ہوں. ڈیفینیٹلی اس میں بہت ساری چیزیں انوالو ہیں. نیند تو اوبیسلی کیونکہ اب آپ نے یو ایس ٹریول کیا ہے تو آپ کو ایٹ لیسٹ 2 days تو لگیں گے آپ کو جیٹ لیگ وغیرہ گیٹ اوور ہونے میں. اور باقی پریپریشن یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو پورے 2 سال, مطلب کہ پورے جب بھی ایونٹ ہوتا ہے اس سے ایٹ لیسٹ 6 months پہلے ہم اس کی تیاری کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کی مطلب کہ کوشش کرتے ہیں کہ جتنا ہو سکے ہم اس کے بیسکس جو ہماری جہاں ویکنیس ہے, جہاں ہمیں لگتا ہے کہ وہ ورڈز ہمیں نہیں آتے, جو ہمیں یاد, مطلب کہ جہاں ہمیں امپروو کرنا چاہیے, ہم وہ ورڈز یاد کرتے ہیں زیادہ, ہم وہ فوکس کرتے ہیں. جیسے مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید میرے 5 letter ورڈ 6 letter ورڈ اسٹرانگ نہیں ہے, تو میں کوشش کرتا ہوں اس کا میں زیادہ سے زیادہ کوئز کروں, اس کو میں زیادہ ڈکشنری میں یاد کروں, بیٹھ کے دیکھوں, اور پھر اوور کم کروں اپنی ویکنیسز کو. اور جب اپنی پچھلی جو ساری پرفارمنس ہے اس کو میں انالائز کرتا ہوں کہ میں کس کے ساتھ کیسا کھیلا تھا میں نے, کیونکہ ہم ہر ایک گیم کو ریکارڈ کرتے ہیں, پھر اس کا پورا انالائز کرتے ہیں کہ what we did mistakes, اور ہم نے کیا اور ہم اب کیا اس سے بہتر کر سکتے ہیں.
तो this actually helped to grow a better player. बिल्कुल सही। तो वसीम, एक तो बाकी गेम्स में हम ओपोनेंट को देखते हैं कि ओपोनेंट कितना स्ट्रांग है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है। स्क्रैबल में भी ऐसा ही होता है या सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ अपनी वीकनेस पे काम करना होता है? नहीं, वो दोनों चीजें हैं, क्योंकि मैंने आई थिंक अराउंड 2000 गेम्स खेले हैं इंटरनेशनली, तो आई नो मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल प्लेयर्स आल्सो, एंड आई आल्सो नो मोस्ट ऑफ द लोकल प्लेयर्स। तो मुझे उनकी बॉडी लैंग्वेज का, मुझे उनकी अप्रोच का, मुझे इसका अंदाजा होता है कि हाउ दे आर गोइंग टू प्ले, हाउ दे आर गोइंग टू अप्रोच दिस गेम। तो मैं फिर उसके अकॉर्डिंगली भी खेलता हूँ। बट ये होता है कि आपकी जो परफॉर्मेंस होती है वो बिल्कुल कंसिस्टेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अगर बहुत आप मतलब कि लो रैंक का प्लेयर है, आप उसके साथ खेल रहे हैं, तो आप अपना लेवल आपको बराबर रखना है उसके, मतलब कि चाहे आप कोई भी हो। बट कभी कभी होता है कि यू नो द अपोनेंट, आपको पता होता है कि इसकी वीकनेस क्या है, तो आप ये होता है कि उसका एडवांटेज उठाते हैं। तो इस तरह से ऑब्वियसली जब इतना एक्सपीरियंस गेन कर लिया है ऑफ प्लेइंग इन फ्रॉम लास्ट 15 इयर्स, तो मुझे आइडिया हो जाता है कि इंटरनेशनल प्लेयर में कौन किसकी क्या वीकनेस है, तो फिर मैं उसका ये ऑब्वियसली एडवांटेज उठाता हूँ। सही सही। थैंक यू सो मच वसीम एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर कॉन्टेस्ट। हमें वसीम खत्री ने ज्वाइन किया, मैंने जिन्होंने एक चीज़ पूछनी थी वसीम से। वैसे अभी मेरे ख्याल जहन में आया कि लेकिन न्यूज़ ब्रेक का वक्त हो गया है। देखिए 2000 वर्ड्स वो कहते हैं हम एक मुकाबले से पहले याद कर लेते हैं। तो हम जो स्टूडेंट्स हैं, हम भी स्टूडेंट हैं भाई, कैसे याद रख सकते हैं इतने ज़्यादा वर्ड्स? क्योंकि हम तो एग्जाम से एक दिन पहले या 2 दिन पहले पढ़ते हैं, तो जो सवाल आता है सब सवालों का एक ही जवाब लग रहा होता है, या फिर सब एक सवाल के सारे ही जवाब लग रहे जैसे होते हैं। रिजवान आप अपने प्रोग्राम का कंटेंट याद रखते हैं, वो कहते हैं ना जिसका काम उसी को साझे। ये अच्छा पॉइंट है। सो चलिए ब्रेक बेसिकली लेते हैं। अब वक्त हुआ न्यूज़ ब्रेक का। न्यूज़ ब्रेक के जाने बढ़ते हैं और फिर प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। जी जनाब, सुबह पाकिस्तान में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं और अब बात करते हैं एक ऐसी चीज़ की जो कि एक बहुत बड़ा इशू है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अक्रॉस द ग्लोब, दैट इज़ साइबर सिक्योरिटी। और अब हम देख रहे हैं कि ये जो हाइब्रिड वॉरफेयर है या 5th जनरेशन ऑफ वॉरफेयर है, उसमें साइबर अटैक्स बहुत ज़्यादा कॉमन है। हम बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी की, तो हमारे माइंड में वो जो बेसिकली शैलो लेवल की नॉलेज है वही आती है, शायद फेसबुक अकाउंट हैक हो जाना या शायद बैंक जो अकाउंट हैक हो जाए। इसके अलावा जो बड़ी चीज़ें होती हैं जो हम देखते हैं कि और किस तरह ये अफेक्ट कर रहा होता है, इस हवाले से हम बात करेंगे। और बात करेंगे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से, यूज़ ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ फॉर सस्टेनेबल साइबर सिक्योरिटी पाकिस्तान विजन 2030 के हवाले से। और ये 2030 चूँकि 5 साल की प्लानिंग होगी, और इन तमाम तर जो भी ख़तरात हैं साइबर से जुड़े हुए, इनसे नबरद आसमां कैसे होना है, इनसे निपटना कैसे है, इसके लिए क्या इंतजाम करने, क्या इकदाम करने हैं, और अपने तमाम तर जो अब तमाम चीज़ें लिंक्ड हैं उनको सिक्योर कैसे करना है। अम्मार जाफरी साहब जो कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ों के एक्सपर्ट हैं, लेकिन आज हम उनसे बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी के हवाले से। अम्मार जाफरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को बताइएगा, ये जो यूज़ ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ है फॉर साइबर सिक्योरिटी विजन 2030, ये विजन क्या है? अच्छा, गुजारिश ये है कि आप 1 मिनट को सोचिए कि इंटरनेट चला गया पूरे मुल्क से, खुदा ना खास्ता हुआ है दुनिया में, एस्तोनिया में चला गया था, इराक में चला गया था, ख़त्म हो गया था, तो आप बताएं हमारा निज़ाम कोलैप्स नहीं कर जाएगा? तो जो चीज़ हमारी लाइफ लाइन बन गई है इस वक्त, क्या हम उसको सिक्योर नहीं करेंगे? इंटरनेट इस वक्त पानी की तरह है, बिजली की तरह है। तो जिस तरह हम पानी की हिफाजत करते हैं, हम बिजली को हिफाजत करते हैं, वो आप देख रहे हैं आज के जो मसाइल हैं इसके लिए हमें इंटरनेट की हिफाजत करनी पड़ेगी। हिफाजत के 2 तरीके हैं। आप ये रिएक्टिव हिफाजत करें कि जब हो गया तो देखा जाएगा, नहीं, हमें इसकी प्रोएक्टिव हिफाजत करनी है कि क्या होने वाला है। अच्छा, क्या होने वाला है के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को, क्योंकि जो ट्रेडिशनल साइबर सिक्योरिटी है, अल्हम्दुलिल्लाह ये जो आपका साइबर विंग है FIA का, उसका मैं पर्निंग हेड हूँ। आई रिटायर्ड एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA, और ये जितना भी आप FIA की एक्टिविटीज़ हैं सारी, इसको पूरे मुल्क के अंदर फोरेंसिक लैब्स और ये सब चीज़ों का मैं पर्निंग हेड हूँ। इसलिए मैं पिछले कई सालों से ये काम कर रहा हूँ, इन चीज़ों को समझता हूँ। इसके लिए हमें 3 लेयर्स पे काम करना पड़ेगा इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, क्योंकि आप समंदर के अंदर एक पानी का साफ मटका रख दें तो क्या वो साफ़ रहेगा? वो ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब है इंटरनेट एक समंदर है,
اس میں ہم آئسولیشن کے اندر سیکیورٹی نہیں لا سکتے. ہمیں پورے انٹرنیٹ کی سیکیورٹی کو سمجھنا پڑے گا پہلے، پھر عمل کرنا پڑے گا. انٹرنیشنل لیول کے اوپر ہمیں انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ کام کرنا پڑے گا، یہ بات بہت ضروری ہے. جیسے فیس بک ہے آپ کا، واٹس ایپ ہے، یہ جتنے ادارے ہیں کام کر رہے ہیں نا یہ. اچھا، اس میں ان کی انٹرنیشنل ایگریمنٹس ہیں جس کے اندر یہ کرتے ہیں کام. تو ان لکیلی ہم اس میں کافی لیگ بھی کر رہے ہیں. اس لیے کبھی کبھی پرابلم آتا ہے کہ آپ فیس بک سے کہتے ہیں کہ جی آپ یہ کام کریں، بند کر دیں، وہ کہتے ہیں یہ ٹریٹی نہیں ہے ہماری. تو بوداپیسٹ ٹریٹی ہوئی تھی ایک بہت پہلے 2005 کے اندر، اس کے بعد کئی ایگریمنٹس ہوئے ہیں. اس کو چونکہ پروگرام کا وقت کام میں ڈیل میں نہیں جا سکتا ہوں گا، لیکن ہمیں کمپلائنس کرنی پڑے گی تمام انٹرنیشنل ٹریٹیز کی، جس کے تحت ہم دنیا سے ڈائریکٹ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. ابھی اس میں مسائل ہیں، اس کے لیے ہم گورنمنٹ سے بات کر رہے ہیں، جیسے پی ٹی اے ہے یا جو ادارے ہیں، ایف آئی اے ہے جو متعلقہ لوگ ہیں، این ٹی آئی ایس بی ہے یا نیشنل سرڈ ہماری بن گئی ہے. میں تھوڑا سا سرڈ کا رول ایکسپلین کرنا چاہوں گا آپ کو. سرڈ کیا چیز ہوتی ہے؟ کمپیوٹر ایمرجنسی رسپانس ٹیم. وہ کیا ہوتی ہے؟ جیسے گھر میں آگ لگتی ہے آپ کہاں فون کرتے ہیں؟ فائر بریگیڈ کو. بچے کے پیٹ میں درد ہوتا ہے آپ اسپتال فون کرتے ہیں. گھر میں چوری ہوتی ہے آپ تھانے فون کرتے ہیں. اگر سائبر کرائم ہوگا تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کے ذہن میں ایک ہی محکمہ آتا ہے، ایف آئی اے. وہ ایک لا انفورسمنٹ کا ادارہ ہے. دے ٹیک کوگنیزنس وین کرائم ہیز ٹیکن پلیس. سائبر کرائم کی کوگنیزنس لینا، قوانین بنانا، وہ ہماری اسمبلی کا کام ہے، ایف آئی اے کا کام ہے کہ اس کا ملزموں کو پکڑے. لیکن سائبر سیکیورٹی جو ہے نا وہ شیئرڈ رسپانسبلٹی ہے. وہ آپ پہ بھی ہے، میرے پہ بھی ہے، میڈیا پہ بھی ہے، یونیورسٹیز پہ بھی ہے، تمام اداروں کے اوپر ہے. جب وہ شیئرڈ رسپانسبلٹی ہے تو کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم ان لوگوں کو یہ بات سمجھائیں کہ سائبر سیکیورٹی ہوتی کیسے ہے؟ آپ ایک شخص کو بتائیں نا کہ ریڈ لائن کراس کرنا جرم ہے اور اگلے چوک پہ اس کو پکڑ لیں آپ، تو یہ زیادتی نہیں ہے اس کے ساتھ. پہلے اس کو بتائیں کہ بھائی جب یلو لائٹ ہوگی تیار پکڑو اور گرین پہ چل پڑو، ریڈ پہ جاؤ گے تو پکڑ لیں گے. ہم ان کو یہ بغیر بتائے ان کو پکڑ رہے ہیں. لیٹ ویری فرینک وتھ یو. اس کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارا اس وقت تمام ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ آن لائن ہو چکا ہے. آپ خود دیکھ رہے ہیں تمام جو آن لائن کلاسز ہوتی ہیں، ہر چیز ہوتی ہے. اب وہ جو معصوم بچے ہیں جو دیہاتوں میں ہیں یا اور جو یونیورسٹیز وغیرہ میں ہیں، وہ کوئی ایسی غلطی کرتے ہیں تو ہم پہنچ جاتے ہیں ابھی یہ کیونکہ بھائی ان کو بتا دو صحیح پہلے کہ سائبر سیکیورٹی کیا ہوتی ہے. اس لیے ہماری نیشنل سرٹ بن چکی ہے اس وقت اور وہ بہت ضروری تھی. اس سے پہلے میں اپنے طور کے اوپر ایز اے سوشل رسپانسبلٹی پیسہ سرٹ کو چلا رہا تھا ریٹائرمنٹ کے فوراً بعد. الحمدللہ اس وقت انٹرنیشنل لیول پہ، نیشنل لیول پہ، گراس روٹ لیول کے اوپر پیسہ سرٹ کام کر رہی ہے اور ہم بالکل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں. ابھی 12 اگست کو ہم پاک چائنا سینٹر کے اندر ایک بہت بڑا ایونٹ کر رہے ہیں جس میں ہم باہر سے لوگ بلا رہے ہیں، کافی لوگ آ رہے ہیں اس کے اندر. اور میں آپ کے اس پروگرام کے ذریعے سب کو انوائٹ کروں گا. اس میں انٹری کوئی پیسہ نہیں ہے اس کے اندر. آپ تشریف لائیں، ادارے آئیں، اپنے بارے میں بتائیں، چیزوں کو ہمارے سے کریں. اب یہ جو پورا سینٹنس تھا جو آپ نے بڑا اچھا پڑھا، یوز آف ایمرجنگ ٹیکنالوجیز فار سسٹینیبل سائبر سیکیور پاکستان ویژن 2030. دیکھیے قومیں جو ہے نا اگلے 100 سال کا ویژن بناتی ہیں. ہمیں 2047 میں جواب دینا ہے پوری دنیا کو کہ ہم 100 سال پہلے آزاد ہوئے تھے، جو ہمارے ساتھ آزاد ہوئے تھے وہ کہاں کھڑے ہیں اور ہم کہاں کھڑے ہیں. لیکن 2047 میں تھوڑا ٹائم ہے تو 2030 کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. پوری دنیا اپنے آپ کو الائن کر رہی ہے 2030 کے ساتھ. آپ ایس ڈی جیز کو دیکھ لیں، کوئی ایجنڈا دیکھ لیں گلوبل 2030 لکھا ہوا ہے. اسی لیے میں نے ریکویسٹ کی تھی آپ کے پروگرام پروڈیوسر سے کہ اس کو 2030 کو ڈسکس کرتے ہیں. 2030 کو کیا ہونے جا رہا ہے؟ 2030 کو پوری دنیا کی ایک اسٹاک ٹیکنگ ہونے جا رہی ہے کہ یہ وہ ممالک ہے جو یہاں سے آگے جائیں گے، یہ وہ ہیں جو یہاں رک جائیں گے یا پیچھے جائیں گے. خدا نہ خواستہ ہمیں پیچھے نہیں جانا چاہیے، ہمیں آگے ہی جانا چاہیے. لیکن انشاءاللہ ضرور جائیں گے. لیکن اس کے لیے ہمیں آج ویژن دینا ہے. اگر یہی باتیں میں آپ کے پروگرام میں آ کے کروں گا 29 کے اندر تو لوگ کہیں گے بھائی آپ پہلے سو رہے تھے. اب ہم پھر اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں. ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کیا ہے؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس. جی کیونکہ میں آپ سے یہی سوال جی بالکل ایگزیکٹلی. اے آئی جو ہے نا اس وقت ہر چیز پہ چھا گئی ہے. آپ یقین کریں، آپ کو بتاؤں اگر ہم نے آج اے آئی کو نہیں سمجھا تو 25 کے اندر ہم بڑے پریشان ہوں گے. کیونکہ جس طرح دنیا ٹرانسفارم ہوئی ہے، پہلے ہم ہاتھ سے خط لکھتے تھے، سب کو پتہ ہے، ڈاکخانے میں ڈالتے تھے باقاعدہ. ہم بچپن میں یہی کرتے تھے، ڈبے میں ڈال کے آتے تھے خط. آج ہم ٹک ٹک کر کے کام کر لیتے ہیں. تو جو ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے کسی پروسیس سے ہوئی ہے نا. لیکن پچھلے 50 سال میں جو ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے وہ اپنی جگہ.
اگلے 1 سال میں جو ہونے جا رہی ہے وہ ٹوٹلی اس سے زیادہ ہوگی. اب آپ خود سوچیں, اگر قوم گیئرڈ اپ ہی نہیں ہے اس کے لیے تو ہمیں بچوں کو بلیم نہیں کرنا چاہیے, ہمیں یونیورسٹیز کو بلیم نہیں کرنا چاہیے, ہمیں اپنے آپ کو بلیم کرنا چاہیے. اے آئی جو ہے اس وقت آرٹیفیشل انٹیلیجنس وہ ایک ایسا ٹول بن گئی ہے جو بیڈ پرپز کے لیے یوز ہو سکتا ہے اور صحیح کے لیے بھی ہو سکتا ہے. اے آئی بنیادی طور پہ کام کرتی ہے ڈیٹا کے اوپر. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, آپ مجھے کہیں جی اسٹوڈیو کرسی گن دیں, میں فوراً گن دوں گا آپ کو. آپ کے اس بلڈنگ کی کرسیاں گن دیں تو شاید میں 1 دن لگائے گن دوں گا. آپ کے سماجی کرسیاں گن دیں تو میں کہوں گا سوری یار یہ سوال ہی غلط ہے آپ کا. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کمرے کی کرسیاں گننے کے لیے مجھے آنکھ کی ضرورت ہے, بلڈنگ کرسیاں گننے کے لیے مجھے شاید 2 لوگ چاہیے ہوں گے, لیکن اس سماجی کرسیاں گننے کے لیے مجھے کچھ سینسرز کچھ چیزیں چاہیے ہوں گی. تو اب یہ جو اے آئی ہے بیسیکلی یہ ڈیٹا پہ کام کرتی ہے. ڈیٹا جو ہے اس وقت فیول ہے, فیوچر کا جو فیول ہے وہ ڈیٹا ہے. اس میں ایک نئی ٹرم آئی ہے بگ ڈیٹا. کیا فرق ہے ڈیٹا اور بگ ڈیٹا میں؟ ڈیٹا ہوتا ہے آپ کی آرگنائزیشن کا, اس کو آپ خود مینیج کرتے ہیں. جب وہ کنورج ہوتا ہے اور ڈیٹا کے ساتھ تو ایک فیوژن لے کر آتا ہے. اس فیوژن کو اے آئی کام کرتی ہے اس کے اوپر. ڈیٹا انالیٹکس کیا ہے کہ آپ ڈیٹا کے سیگمنٹ چن لیتے ہیں, وہ پھر آپ بگ ڈیٹا پہ اپلائی کرتے ہیں اے آئی کے ذریعے اور آپ پیٹرن نکالتے ہیں. اب میں آتا ہوں سائبر سیکورٹی کے اوپر. میں نے آپ سے کہا ایک ہے ری ایکٹیو سائبر سیکورٹی, وہ جی اٹیک ہو گیا جی سب گیا جی مرے گئے جی بینک لوٹ گیا یہ ہو گیا. ایک تو یہ ہے. ایک ہے کہ سسٹم بتایا کہ جناب علی 2 دنوں کے بعد آپ پہ یہ اٹیک آنے والا ہے. اس کی مثال دیتا ہوں. آپ کے گھر کے سامنے ایک آدمی روز گزرتا ہے شام کو 7 بجے اور یوں گھرتا ہوا گزرتا ہے, تو کیا آپ کا کام نہیں ہے کہ چوتھے 5 دن پوچھے بھائی ٹائم بھی یہی ہے آپ کیوں آتے ہیں یہاں پہ, یہ گلی بھی آپ کی نہیں ہے تو آپ کو اس کا مطلب ہے اگر کوئی آپ کی ویب سائٹ یا آپ کے واٹس ایپ وٹ ایور جو بھی آپ یوز کر رہے ہیں انٹرنیٹ پہ, اس پہ کوئی ایسی چیزیں آ رہی ہیں جو نہیں آنی چاہیے, تو کوئی تو ایسا ادارہ ہو جو انفارم کر دے کہ بھائی یہ گڑبڑ ہو رہی ہے. اس کے نیشنل سرٹ کام کرتی ہے. نیشنل سرٹ ہائیسٹ لیول پہ ہوتی ہے, اس کے نیچے سیکٹریل سرٹس ہوتی ہیں. جیسے ہمارے کیس میں جو پی ٹی اے ہے وہ ٹیلی کام سیکٹر کو دیکھے گا, ایچ ای سی یونیورسٹیز کو دیکھیں گی, جو یہ ہے ہمارا جو ہمارا ہے نا یہ جو اداروں کو دیکھتا ہے جو رجسٹر کرتا ہے کمپنیز کو وہ دیکھے گا ان کو. اس طرح فار ایگزامپل اگر میں مثال دوں کہ جو آپ کا سوشل سیکٹر ہے اس کو کوئی پرائیویٹ لوگ آگے آئیں گے کہ یار آپ دیکھ لیں آپ یہ دیکھ لیں. ایک ہوگی نیشنل سرٹ جو پوری دنیا سے بات کر رہی ہوگی, یہ چوکیدار ہے گھر کے باہر کھڑا ہے. پھر سیکٹریل سرٹ ہو گئی, پھر آرگنائزیشنل سرٹس جیسے پی ٹی وی کی اپنی ایک سرٹ ہونی چاہیے جو کمیونیکیٹ کرے گی آپ کا جو بھی ریگولیٹر ہے, آپ کے کیس کے اندر پی ٹی اے ہے غالباً, اس سے ریگولیٹ کرے گی. تو ایک اسٹریم آف گورننس آتی ہے جی بالکل جو اس کو لے کے چلتی ہے. میرا خیال ہے میں کافی بول پڑا, اب آپ ذرا سوال کریں تو میں جواب دوں گا. سو بیسکلی میں اب آپ سے آخر میں یہ جاننا چاہوں گی عمار صاحب ابھی ابھی سے آخر کہہ دیا یہ جاتی ہے ابھی میرے ساتھ, ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. کہ یہ اتنا واسٹ ٹاپک ہے, اگر ہم اس پہ بات کرنے لگیں گے تو شاید ہمارے پروگرام کا وقت بھی کم پڑے. لیکن عمار صاحب اب جس طرح آپ نے کہا کہ پہلے ہی ہمیں پتہ چل جائے, ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے اگر واٹس ایپ ہے تو 2 وے اتھینٹیکیشن کر لیتے ہیں. اسی طرح اپنے فیس بک کے لیے جو ہمارے ویب سائٹس ہوتی ہیں, ہماری آفیشیل سائٹس ہوتی ہیں, ان کی بھی 2 وے اتھینٹیکیشن ہے. اس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں, ہمارے دیکھنے والے کیا کر سکتے ہیں اپنے سوشل میڈیا کو, اپنے جو ان کے انٹرنیٹ جو ان کا آن لائن بزنس ہے اس کو سیکیور کرنے کے لیے؟ جو پاسورڈ ہوتا ہے نا وہ آپ کا فرسٹ لائن آف ڈیفینس ہوتا ہے, ٹھیک ہے, سب سے پہلے آگے وہ کھڑا ہوتا ہے. اس کو پلیز شیئر نہ کریں کسی کے ساتھ, پہلی بات یہ. اب چیلنج یہ آتا ہے کہ آپ 6 چیزیں استعمال کر رہے ہیں تو کیا 6 پاسورڈ رکھیں, ایک ہی رکھیں؟ دونوں کے ٹریڈ آف ہیں. اگر ایک رکھیں گے تو پھر جس نے ایک کر لیا وہ سب کر جائے گا, اور اگر آپ 6 رکھیے تو آپ کو یاد کرنا خود بھول جائے گے, خود بھول جائے گے. تو اس کے لیے میں آپ کے سامنے کو حل بتا کے جاتا ہوں. ایک اسے کہتے ہیں پاس فریز. اب ایک فقرہ یاد کر لیں. فار ایگزامپل میں فقرہ یاد کرتا ہوں, آئی کیم ٹو پی ٹی وی آن 20th جولائی. یہ فقرہ یاد کر لیا جو میں نہیں بھولوں گا. آئی کیم ٹو پی ٹی وی آن 20th جولائی. اب ہر ورڈ کا جو پہلا کیریکٹر ہے آئی کیم فار سی کر کے 20th میں 20 آ جائے گا, یہ یاد کر لیں. تو یہ جو ایک چیز اسکرپٹ بنے گا نا, یہ میرا پاسورڈ ہوگا, اس کو یاد رکھیں. اب جب بھی آپ نے پاسورڈ ڈالنا ہے یہ ڈال دیں. اب یہ کسی کے لیے بڑا مشکل کام ہے کہ وہ پاس فریز کو بریک کر لے. اچھا اگر اس میں آپ ایک اسپیشل کیریکٹر ڈال دیں جو کہ سائن آف انٹروگیشن یا ہیش وغیرہ ہوتا ہے, تو یہ کہتے ہیں جی اس کو بروٹ فورس بھی نہیں توڑ سکتی. اوکے, میں ریپیٹ کر رہا ہوں, جس پاس ورڈ میں الفابیٹ کیپٹل اور اسمال میں ہوں گے اور ایک اس میں کوئی اسپیشل کیریکٹر ہوگا
تو یہ بڑے اعتماد سے آپ کو بتا رہا ہوں ود آل مائی ایکسپیرینس. اس کو بروٹ فورس اٹیک کیا ہوتا ہے؟ وہ ٹرائی کرتے ہیں کہ جس کا نام سلیم ہے, گاڑی کا نمبر یہ ہے, وہ 20-25 چیزیں دیکھ کے اچھا اس نے یہی Different بنایا combinations. کر لیتے ہیں. دیٹ از کالڈ بروٹ. کہتے ہیں یہ ہیں جو ایکسپرٹس ہیں کہ اگر کسی پاسورڈ میں نومیرک, کیپٹل, اسمال اور ایک اسپیشل کریکٹر, تو یہ جو میں نے فقرہ بولا ہے رینڈملی بولا ہے ابھی آپ کے سامنے, تو یہ اس میں سب چیزیں آ گئی ہیں. یہ اچھا بہت سارے جتنے بھی پیجز ہیں یا پھر پلیٹ فارمز ہیں وہ ریکمینڈ کرتے ہیں, آپ اگر پاسورڈ سیٹ کر رہے ہوں تو وہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اس میں یہ تمام تر خصوصیات ہونی چاہیے. عمار جعفری صاحب بہت شکریہ, بہت اہم ٹاپک ہے اور بہت کم وقت ہے, ہمیں خود تشنگی ہے کہ ہم اس پر مزید بات کر سکیں. ہمارے نالج میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے. انشاءاللہ پھر وقت نکالیں گے اور ہم سائبر سیکورٹی کے علاوہ اور بھی موضوعات پر بات کریں گے. بہت شکریہ آپ نے. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ عمار جعفری صاحب موجود تھے جو کہ سائبر سیکورٹی ایکسپرٹ ہیں, اور جس طرح رضوان نے کہا کہ ان کی بہت سی جو ہے ایکسپرٹیز ہے, اس کے حوالے سے بھی کسی دن ہم بات کریں گے. لیکن پہلے بات کر لیتے ہیں آج کے دن کے حوالے سے. مسکراہٹ. اور مسکراہٹ میں بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے, جو لوگ ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں ریٹینرز لگا رہے ہوتے ہیں تاکہ جو ہمارے دانت ہل جاتے ہیں, ایک دانت ٹوٹ گیا اس کے آگے پیچھے کے دانت ہلنا شروع ہو گئے, تو اس حوالے سے جو ہے آج ورلڈ ریٹینرز ڈے ہے. اور ورلڈ ریٹینرز ڈے مجھے تو لگ رہا تھا کہ ابھی 20ویں صدی کی یہ جو ہے ایجاد ہے, لیکن یہ 19ویں صدی کی جو ہے ایجاد ہے, اور دانتوں کو ہلنے سے روکتے ہیں. یہ سن 19 میں اس کا باقاعدہ اجرا ہوا اور دانتوں کو ہلنے سے ان کو ترتیب میں رکھنے کے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ ان کے استعمال کرتے ہیں, جب مسکراہٹ پیاری ہو جاتی ہے پھر وہ مسکراہٹ یہ ان کو پہننا, ان کو استعمال چھوڑ دیتے ہیں, جس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ دانت واپس اپنی پرانی جگہ پر جانا شروع ہو جاتے ہیں, پھر وہی مسائل دوبارہ ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا ریٹینرز کے حوالے سے کہا جاتا ہے اس دن کے منانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے ریٹینرز کا استعمال کیا ہے تو یہ استعمال جاری رکھیے. ہارمفل نہیں ہے, آپ کی خوب مسکراہٹ کو مزید دلکش بناتے ہیں, خوبصورت بناتے ہیں, دانتوں کو صحت مند رکھتے ہیں, اور بلا وجہ کی وہ جو ان میں ہل جل ہے وہ نہیں ہوتی. سم ٹائمز ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اس وجہ سے بھی چھوڑ دیے جاتے ہیں, کیونکہ ہم وہ صحیح روٹی نان چبانے میں جو ہمیں مسئلہ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں اتار ہی دو, چھوڑ دو اس کو. تو اس میں بڑی آپ نے احتیاط کرنی ہوتی ہے, کیونکہ مسئلے تو زندگی کا حصہ مسئلے زندگی کے حصہ, اور شاید ڈینٹسٹری بہت ایک مہنگا شعبہ بھی ہے, تو اس وجہ سے بہت سے لوگ شاید اس کو افورڈ نہیں بھی کر سکتے. لیکن ود دا پیسج آف ٹائم جس طرح ہر چیز جو ہے وہ سستی ہوتی جا رہی ہے, تو ڈینٹسٹری میں بھی کچھ بہتری آ رہی ہے. اب ذرا بات کرتے ہیں بہتری کے حوالے سے. جہاں پہ بہتری آ رہی ہے اور فیلڈز میں, جہاں پہ جس طرح ہم نے کھیلوں کے میدان کا رخ کیا, وہاں پہ بھی بہتری آ رہی ہے. پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج بہترین ہوتی جا رہی ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں انویسٹرز کا جو رجحان ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. بلند ترین سطح پر پاکستان کا اسٹاک ایکسچینج پہنچ چکے ہیں. 100 انڈیکس میں 676 پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے. 81,839 پوائنٹس کے ساتھ جو ہے وہ اسٹاک ایکسچینج ابھی ہے بلند ترین سطح پر. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ جو ذخائر ہیں اس میں بھی $19 ملین کا اضافہ ہوا. اچھا مانور, ہم دیکھتے ہیں کہ آج سے تقریباً 1 سال پہلے, اور جب موجودہ حکومت ان کا پریویس سیٹ اپ تھا, 16 ماہ کی حکومت تھی, تب اسٹاک ایکسچینج اپنی لویسٹ سطح کی طرف جا رہا تھا. 38,000 سے واپس 81,000 تک آنا. یقینی طور پر یہ وہ تمام تر اقدامات ہیں, وہ تمام تر پالیسی میٹرز ہیں جو کہ اس حکومت نے سیٹ کیے, جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انویسٹرز کا ٹرسٹ بلڈ ہوا اور انہوں نے انویسٹمنٹ کیا. اور یہی وہ فگرز ہیں, یہی وہ ڈیٹا ہے جو بتا رہا ہے کہ پاکستان کی اکانومی, پاکستان کے معاشی اشاریے کتنے بہتری کی جانب گامزن ہیں, اور جو سرمایہ کار ہیں چاہے وہ ڈومیسٹک ہیں یا انٹرنیشنل ہیں, ان کا کتنا اعتماد بڑھا ہے. بالکل جناب. تو ہمارے ساتھ ایک ایسے ہی سرمایہ کار موجود ہیں جو کہ ڈائریکٹر پاکستان اسٹاک ایکسچینج ہیں, بزنس مین بھی ہیں, احمد چنائے صاحب. احمد صاحب, پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں, اور آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کیا اقدامات کیے گئے کہ جو اسٹاک ایکسچینج ہے اس میں بہتری آ رہی ہے, اور اس بہتری کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں, سسٹینیبلٹی کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس بہتری کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ انویسٹرز کا ایک ٹرسٹ لیول, کانفیڈنس لیول جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ پہ بحال ہو گیا ہے. اور جب اسٹاک مارکیٹ پہ بحال ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ملک کی اکنامی پہ بحال ہو گیا ہے, نہ صرف لوکلی بلکہ انٹرنیشنلی بھی. پھر دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہماری اسٹاک ایکسچینج کی جو قدر تھی, جس کو ہم پی ریشو کہتے ہیں, وہ بہت کم تھی. وہ سب منیمم جو ہے وہ ہمارے پاس 2-2.5 کے ریشو پہ آ گئی تھی, جو نارملی 7-8 پہ ہوتی ہے. اب جب ایک ٹرسٹ لیول آیا, کانفیڈنس لیول آیا, 40,000 سے مارکیٹ جو ہے وہ 82,000 انڈیکس پہ آ گئی, تو اس میں جو ہے وہ پی ریشو 4.25 کے قریب آ گیا ہے. اس ریشو کے بعد بھی ہم سمجھتے ہیں کہ مارکیٹ میں ایک بہت بڑی گنجائش موجود ہے. یہ میرا ذاتی خیال ہے
کہ مارکیٹ کے ڈائنامکس بالکل ٹھیک ہیں. جو لسٹڈ کمپنیز ہیں ان کی پروفٹس, ان کی ارننگز, ان کی وائبلٹی, ان کا فیوچر فورکاسٹ جو ہے وہ بہت بہتر نظر آ رہا ہے. اور جب یہ ساری کنڈیشنز ہوں تو ظاہر ہے انویسٹرز کے لیے ایک پرکشش مارکیٹ ہو جاتی ہے, پرکشش اسکرپٹس ہو جاتے ہیں. سارے بلو چپس جو ہیں وہ مارکیٹ میں پرفارم کر رہے ہیں اور ایک انٹرنیشنل بائنگ بھی آ گئی ہے. ہم نے پچھلے 2-3 مہینوں میں دیکھا کہ کافی انفلوز جو ہیں انٹرنیشنلی آئے ہیں اور باہر سے لوگوں نے پاکستان سٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 6-8 مہینے میں جنہوں نے انویسٹ کیا ہے انہوں نے جو ہے وہ اپنا سرمایہ تقریباً ڈبل کر لیا ہے کہ 40,000 پوائنٹ سے ہم 82,000 پوائنٹ پر آ گئے ہیں. تو یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیچرل کنڈیشنز ہیں. اس میں کوئی لوگ کہتے ہیں کہ جی ببل ہے, کوئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ فکٹیشیس ہے, تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. آج کا سرمایہ دار جو ہے وہ اتنا بیوقوف نہیں ہے, وہ ہر چیز کو اسٹڈی کرتا ہے, سمجھتا ہے اور مارکیٹ کی جو روش ہے اس پہ نہیں چلتا بلکہ مارکیٹ کی ڈائنامکس پہ چلتا ہے کہ وہ مارکیٹ ڈائنامکس جو ہیں وہ اگر مؤثر ہوں, یہ نظر آ رہا ہو کہ جی ایک کمپنی جو ہے وہ اچھا پرفارم کر رہی ہے, لاسٹ ایئر بھی اس کو اچھا ریونیو ملا ہے اور اگلے سال بھی اس کو اچھا ریونیو ملتا ہوا نظر آ رہا ہے جو فورکاسٹ ہوتی ہے, تو پھر وہ اس میں انویسٹ کرتا ہے. ہم یہ دیکھیں کہ یہ تمام سیکٹرز جو ہیں, چاہے وہ فوڈ سیکٹر ہو, پیٹرولیم سیکٹر ہو, چاہے آئی ٹی سیکٹر ہو, چاہے ٹیکسٹائل سیکٹر ہو, چاہے بینکنگ سیکٹر ہو, چاہے دوسرے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہو, یہ سارے سیکٹرز جو ہیں انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے, بالخصوص بینکنگ سیکٹر نے بھی. تو آپ بینکس کے شیئرز دیکھیں, آئل مارکیٹنگ کمپنیز کے شیئرز دیکھیں, یہ سارے شیئرز جو ہیں وہ تقریباً آلموسٹ ڈبل کی سطح پر آ گئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بائی اینڈ لارج پاکستان کی سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ ایک انویسٹرز پیراڈائز ہوئی ہے اور لوگوں کو اس بات کا ریئلائزیشن آ گیا ہے. تو جب یہ مارکیٹ انویسٹرز پیراڈائز ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ملک جو ہے وہ بھی اسی سمت جا رہا ہے. جب ملک اس سمت جا رہا ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ سارے ڈائنامکس جو ہے وہ آہستہ آہستہ بہتر ہوں گے. اور یہ کیوں کر ہوا, یہ گورنمنٹ کی پازیٹیو پالیسیز ہیں, ایک ایشورنس ہے نہ صرف موجودہ گورنمنٹ کی جانب سے بلکہ پاکستان کی آرمی چیف کی جانب سے کہ جہاں انہوں نے SIFC کا قیام عمل میں لے کر آئے اور اس SIFC کے ذریعے تمام فارن انویسٹرز کو ایک تحفظ فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک طویل قطار لگی ہوئی ہے پاکستان میں انویسٹمنٹس کرنے کی. بالکل صحیح ہے. مسٹر نائر صاحب, چونکہ آپ ڈائریکٹر ہیں اسٹاک ایکسچینج کے اور اکنامک انڈیکیٹرز میں جو ہمارا اسٹاک ایکسچینج ہے 100 انڈیکس ہے یہ بڑا واضح ہے, کیٹیگرائز کرنا آسان ہو گیا ہے چیزوں کو. کون کون سے ایسے شعبہ جات ہیں جہاں پر انویسٹمنٹ زیادہ ہے, انفلو زیادہ ہے, وہاں پر پروفٹ بھی اچھا بن رہا ہے اور وہاں پر انویسٹرز پر شیئر ہولڈرز کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے. کتنی زبردست بات ہے یہ والی کہ ہم اپنی اکانومی کو ڈاکومنٹ کریں تو اس میں اسٹاک ایکسچینج بھی ہیلپ کر سکتا ہے. دیکھیں, ہم ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ پاکستان کی اکنامی کا بیرومیٹر ہے اور یہ بیرومیٹر جو ہے وہ اس وقت نظر آ رہا ہے کہ کس طرح پرفارم کر رہا ہے. لوگوں کا ایک جو رجحان ہے وہ اب دوسری انویسٹمنٹ سے نکل کے اسٹاک مارکیٹ کی طرف آ رہا ہے. ظاہر ہے سیکیورٹی اور ڈیٹ انسٹرومنٹس جو ہیں وہ سب سے زیادہ پرکشش تھے, 20-22% کا ریٹرن تھا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب اسٹاک ایکسچینج میں بہتر ریٹرن ہے, چاہے وہ ریئل اسٹیٹ ہو, چاہے وہ انٹرسٹ ہو, ان سب سے بہتر ریٹرن جو ہے وہ اسٹاک ایکسچینج دے رہا ہے. پچھلے آپ اگر میں سمجھتا ہوں 20 سالوں کا کمپیریزن لے لیں, میں ابھی یہ دیکھ رہا تھا ایک رپورٹ جس میں تمام تر, چاہے وہ گولڈ ہو, چاہے وہ ریئل اسٹیٹ ہو, چاہے وہ بینک انٹرسٹ مارکیٹ ہو, چاہے وہ اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ ہو, سب سے زیادہ جو اچھی پرفارمنس دی ہے پچھلے 25 سال کے دوران وہ اسٹاک ایکسچینج نے دی ہے. کہ 25 سال میں پاکستان میں اسٹاک ایکسچینج نے جو ریٹرن آفر کیا ہے, جو ہر سال کا ایوریج جو ہے وہ 20-25% آرام سے آ رہا ہے. تو اس ریٹرن کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے اچھی پرفارمنگ مارکیٹ بھی ہے, پرفارمنگ کموڈیٹیز بھی آپ کہہ لیں کہ لوگ اگر کموڈیٹیز میں کسی بھی سیکٹر میں کسی بھی لائن میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو یہ سب سے پرکشش انویسٹمنٹ ہے. مانا کہ کہیں کہیں اسٹاک مارکیٹ میں ایک لل پیریڈ بھی آتا ہے, لوگوں کا انویسٹرز کانفیڈنس ہے وہ شٹر ہو جاتا ہے, لوگوں کا ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ پھر بحال ہو جاتا ہے کہ نہیں, اس سے تو اچھی مارکیٹ دنیا میں کوئی نہیں ہے. اتنا بڑا ریٹرن, اتنا اچھا ریٹرن اور اتنا فول پروف ریٹرن, جس کو کہتے ہیں کہ
کہ ہر طرف سیفٹی لگی ہوئی ہے, آپ کا پیسہ خدا نہ خواستہ کہیں ڈوب نہیں رہا. ونس آپ نے کسی کمپنی میں انویسٹمنٹ کیا ہے تو ایس سی سی پی اس بات کو انشور کرتی ہے کہ وہ فائر والز لگی ہوئی ہوتی ہیں کہ جس کی بنا پر جو ہے وہ لوگوں کا انویسٹمنٹ کہیں ڈوب نہیں سکتا. مارکیٹ کا فلکچویشن اپنی جگہ پر ہے کہ 10 کی چیز 8 کی ہو گئی, 7 کی ہو گئی, لیکن الٹیمیٹلی وہ آپ کا سرمایہ محفوظ ہے کہ آپ اگر 1 منٹ میں چاہیں تو 1 منٹ میں اپنے آپ کو لیکویڈیٹ کر سکتے ہیں. کہ اسٹاک مارکیٹ آٹومیٹڈ ٹریڈنگ ہے, آپ یہ سمجھ رہے ہوں کہ نہیں اب یہ 10 روپے پہ مجھے جو ہے ایگزٹ لینا ہے, آپ کا آپشن موجود ہے, آپ اسی وقت جو ہے وہ سیلر اس مارکیٹ پہ ہوگا اور آپ 2 منٹ کے اندر جو ہے وہ لیکویڈیٹ ہو جائیں گے. تو یہ آئیڈیل سرکمسٹانسز ہیں, ایسا نہ بینکنگ سیکٹر میں ہوتا ہے نہ باقی سیکٹرز میں ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیکٹر وہ ہے کہ جس میں انویسٹمنٹ کرنے سے پاکستان میں نہ صرف سرمایہ کاری ہوتی ہے, انڈسٹریل گروتھ بھی آتی ہے, ٹریڈنگ گروتھ بھی آتی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس گروتھ کے ساتھ نہ صرف جی ڈی پی بھی بڑھتا ہے, لوگوں کو روزگار کے مواقع ملتے ہیں اور لوگوں کو اچھا مارجن بھی مل جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں کمبائنڈ اسٹاک مارکیٹ میں نظر آتی ہیں, نہ کہ کسی اور مارکیٹ میں آپ کو نظر آتی ہے. کیپٹل گروتھ بھی ہوتا ہے, کیپٹل فارمیشن بھی ہوتی ہے, لوگوں کو ایک اپنا ڈیو ریٹرن ملتا ہے, ڈیویڈنڈ ییلڈنگ کمپنیز بھی ہیں جو ہر سال باقاعدگی سے 25-30-40% ڈیویڈنڈ بھی دیتی ہیں. تو یہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ سیفٹی ہے, یہ وہ پریکاشن ہے, یہ وہ گارنٹیز ہیں جو اسٹاک ایکسچینج کی طرف سے فراہم کی جاتی ہیں. صحیح. احمد چنار صاحب, آپ بزنس مین بھی ہیں, میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ بزنس کمیونٹی ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی پاکستان کی مارکیٹ میں انویسٹ کر رہی ہے. اب یہاں پہ کوالٹی ایشورنس مینٹین کرنا کتنا ضروری ہے اور اس پر کام کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے تاکہ جو ہمارے انویسٹرز ہیں وہ ایک دفعہ آ رہے ہیں وہ بار بار آتے رہیں اور وہ ٹرسٹ بلڈ رکھیں اپنا پاکستان کی مارکیٹ پر, کیونکہ ہمارے پاس پوٹینشیل بھی ہے, ہمارے پاس نیچرل ریسورسز بھی ہیں, ہمارے پاس مین پاور بھی ہے, اسکل لیبر بھی ہے. تو ایز کمپیئر ٹو ہماری اسکل لیبر جب باہر کے ملک جاتی ہے, ہم اپنے ملک میں بھی وہ کام کر سکتے ہیں اور اچھے سے کر سکتے ہیں, اور ہماری پاکستان میں جو فیکٹریز ہیں, جو پاکستان میں ہمارے بزنس اونرز ہیں, وہ اچھی کوالٹی کی چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ ایکسپورٹ کر بھی سکتے ہیں. تو کوالٹی ایشورنس کو مینٹین کرنا کتنا ضروری ہے؟ جی بالکل, دیکھیں پاکستان سے کوالٹی پروڈکٹس جاتی ہیں, دنیا بھر کے برانڈز پاکستان میں کام کرتے ہیں, یہاں سے اپنی پروڈکشن لیتے ہیں. ظاہر ہے اس کے لیے ان کو ایک شیورٹی چاہیے ہوتی ہے کہ جی کوالٹی پروڈکشن ہوگی, ٹائملی ڈیلیوریز ہوں گی اور کمٹمنٹس کو پورے کیے جائیں گے. بہت سارے ہمارے جو انڈسٹریلسٹ ہیں وہ اس بات کو فالو بھی کر رہے ہیں, اس کے لیے انٹرنیشنل ریسورسز کو بھی استعمال کر رہے ہیں, باہر لوگوں کو ٹریننگ پہ بھیجتے ہیں, یہاں پر جو ہے وہ اس بات کی ایشورنس ہوتی ہے, یہاں پر انٹرنیشنل ڈیزائنرز کو بھی مدعو کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ایک میں سمجھتا ہوں ایک پلانڈ سیٹ اپ کے تحت ہوتی ہے کہ جہاں لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں, لوگ جو ہیں وہ اس بات کو انشور کرتے ہیں کہ ہماری کوالٹیز جو ہیں وہ آئی ایس او کے تحت بھی ہوں, ہماری کوالٹیز جو ہیں وہ اس کی باہر مانگ بھی ہو, اور جو وہاں کا مزاج ہے باہر کا انٹرنیشنلی اس کی ڈیمانڈ کے مطابق جو ہے وہ ہم اپنی پروڈکشن کریں. اس کے لیے بہت سارے میجرز لیے جاتے ہیں, بڑی پین اور بڑی لیبر لی جاتی ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ان کوالٹی ایشورنس دینا, پروڈکشن کو مینٹین کرنا, ٹائملی ڈیلیوریز کرنا اور اپنے سارے کمٹمنٹس پورا کرنا. یہاں پر سب سے قابل ذکر بات یہ ہے کہ جو ہماری گورنمنٹ ہے اس کا سپورٹ بھی درکار ہوتا ہے. تو یہ سب کچھ اگر ممکن ہوا ہے تو گورنمنٹ کی سپورٹ جو ہے وہ ساتھ ہے. جو ایک سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت انڈسٹریلسٹ کو چیلنج ہے وہ ہمارے بڑھتے ہوئے یوٹیلیٹی چارجز ہیں, مگر میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر ایک رائٹ سٹیپ میں ڈائریکشن لیا گیا ہے کہ جہاں ہم نے جتنی بھی سبسڈیز ہیں اس کو ریموو کیا ہے اور لوگوں کو اپنے پیر پہ کھڑا کرنے کی بات کی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں لوگوں کو بھی جو ہے وہ ایک سمجھداری کا ثبوت دینا چاہیے, اور جو صحیح ان کے جائز شکایت ہیں اس کو ضرور جو ہے وہ آگے لانا چاہیے. گورنمنٹ کو بھی اس کی اویئرنیس دینی چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک باہمی اشتراک ہے, یہ گورنمنٹ کا, انڈسٹریلسٹ کا, انویسٹرز کا اور یہ تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کا ایک باہمی اشتراک ہے کہ ان کے آپس کے تعاون سے, ان کے آپس کے ایک دوسرے کے پرابلمز ریئلائز کرنے سے ہم یہ سکسیس اچیو کر پاتے ہیں. پاکستان ابھی اس معاملے میں انفینٹری سٹیج میں ہے, بہت ٹائم لگے گا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم رائٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, ہم اپنی انڈسٹریل گروتھ کو مضبوط کرنے جا رہے ہیں. بہت سارے ایسے بحران ہیں جو انڈسٹریز کو فیس ہو بھی رہے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک میوچل پارٹنرشپ سے, پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ جس کو ہم کہتے ہیں, اس سے جو ہے وہ مسائل کا حل ہے کہ بیٹھ کر بات کریں,
गवर्नमेंट को भी इस तरफ माइल करें कि जी हमारे बेसिक इश्यूज़ हैं, इसको हमने रिजॉल्व करने हैं। इसी तरह इंडस्ट्रियलिस्ट को भी इस बात का रियलाइज़ होना चाहिए कि जी हमने मुल्क की मईशत में अपना एक ड्यू रोल अदा करना है, और जहाँ जहाँ इम्पेडिमेंट्स हैं वहाँ अगर हमें कुर्बानी भी देनी है तो हम कुर्बानी दें, लेकिन इस मुल्क की तरक्की के लिए बात करें। देखिए आज ये वक्त बहुत अहम है, बड़ा नाजुक वक्त है। पाकिस्तान अपनी तारीख के उस मोड़ पे खड़ा हुआ है कि जहाँ पर हम टेक ऑफ कर सकते हैं और बहुत अच्छा टेक ऑफ कर सकते हैं। पहली दफ़ा पाकिस्तान में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो मैं समझता हूँ बराबर आ गया है। हमारी अगर इंपोर्ट्स 57-58 बिलियन डॉलर्स हैं तो हमारी एक्सपोर्ट 28-30 बिलियन डॉलर्स हैं। हमारी रेमिटेंसेस भी लगभग 30 बिलियन डॉलर हैं जो अभी फिगर आया है जून का। तो हम ओवरऑल जो है वो जो डेफिसिट था पेमेंट डेफिसिट उस पे काबू पा गए हैं। आगे जाके हमें अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है कि ताकि हम उसको इंपोर्ट के बराबर कर सकें। रेमिटेंसेस जो हैं वो एडिशनल बेनिफिट है पाकिस्तान के लिए। जो पाकिस्तान के रिज़र्व्स हैं उसको बेहतर करने में हमें मदद मिलती है। कल तक अगर हमारे रिज़र्व 2-2.5 बिलियन डॉलर थे तो आज अल्हम्दुलिल्लाह 9.5 बिलियन डॉलर से हम ऊपर आ गए हैं। तो ये एक टेक ऑफ स्टेज है। इस टेक ऑफ स्टेज को जो है वो कैपिटलाइज़ करना है। इससे हमें पीछे नहीं जाना, इससे हमें आगे जाना है। और ये मैंने जैसे कहा कि जब भी मुमकिन है कि जब तमाम स्टेक होल्डर्स आपस में बैठकर मसाइल को रिज़ॉल्व करने की बात करें और अच्छा टेक ऑफ करें कि जी आज हमने पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान के लोगों की खातिर, पाकिस्तान की मईशत की खातिर, पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी की खातिर इन तमाम चीज़ों को अमल करना है। और जहाँ जहाँ लुकेनेज हैं, जहाँ जहाँ मैं समझता हूँ शॉर्ट कमिंग्स हैं, वहाँ उसकी पॉइंटेशन करके उसको दूर करके उससे आगे बढ़ना है इंशाल्लाह। अहमद शनाया साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और बड़ी ज़बरदस्त बात की कि ये वक्त ऐसे इसमें तमाम लोगों को इसमें शामिल होना है। और हम देखते हैं कि सब्सिडीज़ ख़त्म करने का जो बेसिक मकसद है वो भी यही है कि हम अपने पाँव पर खड़े हो सकें। जो हम IMF की तरफ जाते हैं, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भी ये कहा कि इंशाल्लाह ये IMF के साथ हमारा आखिरी प्रोग्राम होगा और हम अपने पाँव पर खड़े होंगे, खुद कफ़ील होंगे। बिल्कुल जनाब, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। मॉनसून की आमद है। शहरियों से इल्तमास है कि बरसात का पानी जमा होने से मच्छरों की अफजाइश का खतरा बढ़ जाता है। अपने घर में मौजूद पुराने टायर्स, गमलों या फुआरे वगैरह में पानी जमा ना होने दें। बारिशों के मौसम में गैस्ट्रो जैसी वबा के तदारुक के लिए पीने का पानी उबाल कर इस्तेमाल करें और गैर मेयारी खुराक से इज्तनाब करें। मच्छरों की अफजाइश रोकने के लिए मच्छर मार स्प्रे लाजमी करवाएं या मुतल्लिका महकमे को दरखास्त करें। एहतियात पछतावे से बेहतर है। मोहतात रहें, महफूज रहें। माहौल को आलूदगी से बचाने के लिए अपनी गाड़ियों का बाकायदा चेकअप करवाएं। फसलों की बाकियात और कूड़े करकट को आग मत लगाएं। धुआं माहौल को आलूदा कर रहा है। माहौल को साफ रखें, अपने लिए, अपनी आइंदा नस्लों के लिए। इस्लाम ने औरत को इज़्ज़त, वक़ार और बुलंद मर्तबा बख्शा है। हम देखते हैं कि इस्लाम ने औरत को वो इज़्ज़त दी है, वो मकाम दिया है जो दौरे जहालत में औरत को हासिल नहीं था। इस्लाम ही की बदौलत औरत बिज़नेस भी कर सकती है, इस्लाम ही की बदौलत औरत अपने राइट्स भी एक्सरसाइज कर सकती है। और इसके साथ साथ हमने ये देखा कि औरत को जो इस्लाम ने मर्तबा दिया, और उसके बाद हम पाक बीबियों का किरदार अगर देखें, चाहे वो बिज़नेस वुमन हो, चाहे वो अज़वाज मुत्तहरात हों, चाहे वो बेटियाँ हों,
چاہے وہ کربلا کے میدان میں کھڑی ہونے والی خواتین ہوں، چاہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے لے کر حضرت زینب علیہ السلام کا کردار ہو، ہم تمام خواتین کے لیے مشعل راہ ہے۔ بالکل، اور معاشرے کو سعادت بخشنی ہو، نیک بختی بخشنی ہو، اس پہ عورت کا کردار بالکل بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے، بڑا واضح کردار ہے۔ جیسے مانور نے بات کی کربلا کے واقعے میں نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ خواتین نے وہ بے مثل قربانیاں دی ہیں کہ وہ تا قیامت انہوں نے کربلا کے ذریعے اسلام کو، انسانیت کو زندہ کر دیا ہے۔ خواتین کا کردار کتنا اہم رہا اور وہ کس طرح سے آج کی خواتین کے لیے مشعل راہ ہیں، اسی پر بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے مذہبی اسکالر رازیہ نوید صاحبہ نے۔ رازیہ صاحبہ السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، آپ کا بھی بہت شکریہ آج کے پروگرام میں انوائٹ کرنے کے لیے۔ رازیہ صاحبہ، آپ سے جاننا چاہوں گی کہ میدان کربلا اور اس کے بعد جس طرح ہم حضرت زینب علیہ السلام کے حوالے سے بات کریں، خواتین کے کردار کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بہت اچھے انداز میں آج کے اس سیشن کا آغاز کیا کہ یقیناً اسلام ہی وہ دین ہے جس نے عورت کو وہ عظمت، عزت، وہ حقوق عطا کیے جو اس سے پہلے اور اس کے بعد آج تک بھی کوئی معاشرہ اس عروج تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں نہ صرف ایک خاندان کے اندر بلکہ میدان جنگ کے اندر، اگر معیشت ہو تو اس کے اندر، اگر سیاست ہو تو اس کے اندر، کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جہاں پر ہمیں عورت اپنا ایک بہترین کردار پیش کرتے ہوئے نظر نہ آتی ہو۔ اور جب ہم اسپیسیفکلی میدان کربلا اور مارکہ کربلا کی بات کرتے ہیں تو یہ وہ وقت تھا، یہ وہ دور تھا جب ایک بہت حوصلہ مند مرد بھی ہو تو وہ بھی ہمت ہار جائے کہ جب آنکھوں کے سامنے آپ کے والد کو شہید کر دیا جائے، آپ کے بیٹوں کو شہید کر دیا جائے، آپ کے بھائیوں کو، آپ کے شوہر کو شہید کر دیا جائے، لیکن اس کے باوجود آپ کے پیروں میں جو ہے لغزش نہ آئے اور آپ ہمت اور استقامت اور حوصلے کا ایک استعارہ بن کر جو ہے وہ اس وقت کے یزید کے سامنے اور ظالم کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ جب ہم مارکہ کربلا کو دیکھتے ہیں تو جہاں پر ہمیں مردوں کا کردار، اور خصوصاً اگر ہم امام حسین علیہ السلام کی بات کریں اور ایک بہترین کردار ہمیں ان کی صورت میں نظر آتا ہے، تو وہیں پر ہمیں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی صورت میں ایک اور کردار نظر آتا ہے۔ اگر یوں کہا جائے کہ کربلا کی یہ کتاب 2 ابواب پر مشتمل ہے، تو ایک باب کو ہم امام حسین علیہ السلام کا نام دیں گے تو دوسرے باب کو ہم سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا نام دیں گے، کیونکہ ان کے کردار کے بغیر یہ واقعہ، یہ مارکہ مکمل ہی نہیں ہوتا۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے، خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانیاں پیش کیں وہ شاید وہیں پر دب کر رہ جاتی، ختم ہو جاتی، اگر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اس وقت اپنا بہترین کردار ادا کرتے ہوئے اس پیغام کو اور اس پورے یہ جو مارکے کی تفصیلات تھیں ان کو دیگر لوگوں تک نہ پہنچاتی، ہمت ہار جاتی، خاموش ہو جاتی یا صرف واویلا کر کے بات ختم کر دیتی۔ تو یہاں پر ہمیں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا سب سے پہلے یہ کردار نظر آتا ہے کہ جب میدان کربلا میں تمام افراد کو شہید کر دیا جاتا ہے اور صرف مردوں میں سے سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام بچتے ہیں، وہ بھی صرف بیماری کی وجہ سے ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، تو وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جرت اور استقامت کا پیکر بن کر کھڑی ہوتی ہیں۔ اور پھر نہ صرف وہاں پر جو یزیدی فوج موجود ہے اس کو خطاب فرماتی ہیں، بلکہ جب وہاں سے سفر شروع ہوتا ہے، خیموں کو جلا دیا جاتا ہے، بیبیوں کو جو ہے وہ زنجیریں پہنا دی جاتی ہیں اور وہاں سے سفر کا آغاز کر کے ان کو کوفہ کی طرف لے کر جایا جاتا ہے، تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ہمیں ہمت و استقامت کا ایسا پیکر نظر آتی ہیں کہ وہاں پر اہل کوفہ کے ساتھ خطاب فرماتے ہوئے انہیں بھی اس بات کا احساس دلاتی ہیں کہ تم نے امام کو اپنی طرف بلا کر انہیں تنہا چھوڑ دیا، تم نے ان سے وعدے کر کے آج ان کو وہاں پر شہید ہونے کے لیے اکیلا چھوڑ دیا۔ پھر جب ابن زیاد کے دربار میں ان تمام خواتین کو اور سیدہ امام زین العابدین کو وہاں پر پیش کیا جاتا ہے تو وہاں پر بھی سیدہ ہمت اور جرت کا پیکر بنی ہوئی نظر آتی ہیں، بلکہ لوگ کہتے ہیں
روایات میں ذکر ملتا ہے کہ جب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا وہاں پر ابن زیاد کے ساتھ مخاطب ہوئیں اور دیگر کوفیوں کے ساتھ مخاطب ہوئیں تو یوں لگ رہا تھا کہ جیسے سیدہ زینب کے لہجے کی صورت میں سیدنا علی علیہ السلام کا لہجہ وہاں پر موجود تھا. وہ اس طرح سے رعب اور دبدبے کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پر بات کر رہی تھیں کہ کوئی شخص اپنی آنکھ اٹھا کر ان کی طرف دیکھنے کی جرت نہیں کرتا تھا. یہاں پر جب ابن زیاد نے آپ کو یہ کہنا چاہا کہ اللہ پاک نے جو ہے آپ پر یہ جو ذلت ہے اس کے نزدیک تو یہ ذلت تھی کہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا ہم نے, تو اس نے کہا کہ یہ جو ذلت مسلط کی گئی ہے یہ اللہ کی طرف سے مسلط کی گئی ہے. تو آپ نے وہاں پر ہمت اور جرت کے ساتھ فرمایا اے ابن زیاد ایسا نہ کہو, اس لیے کہ ہمیں تو اللہ نے طاہر و مطہر پیدا کیا اور ہمیں تو اللہ نے اس مقصد کے لیے چنا تھا کہ ہم اس کے راستے میں شہید کر دیے جائیں اور ہم شہید کر دیے گئے. یہ تو بروز قیامت جب تم وہاں پر کھڑے ہوگے تو تم کس سے شفاعت طلب کرو گے, جبکہ دوسری جانب جب یہ ہستیاں کھڑی ہوں گی تو ان کے شافع اور ان کی شفاعت کرنے والے جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر موجود ہوں گے. تو یہ ہمیں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا ابن زیاد کے دربار میں اور اس کے بعد جب یزید کے دربار میں اس پورے قافلے کی خواتین کو پیش کیا جاتا ہے تو وہاں پر بھی سیدہ جرت اور استقامت کا پہاڑ بنی ہوئی نظر آتی ہیں. آپ جب وہاں پر موجود ہیں تو اس وقت بھی آپ کا وہ روب اور دبدبا کہ جس کو دیکھ کر یزید خود مروب ہوتا ہے اور پوچھنے لگتا ہے کہ یہ خاتون کون ہے, تو بتایا جاتا ہے کہ یہ زینب بنت فاطمہ سلام اللہ علیہا ہیں. تو وہاں پر وہ یعنی آپ کے ساتھ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے بدتمیزی پر اتر آتا ہے, تو وہاں پر آپ کی ایک خادمہ سیدہ فضا سلام اللہ علیہا کا ہمیں ذکر ملتا ہے, وہ وہاں پر موجود ہوتی ہیں اور وہ یزید کو اس پر لعن طعن بھی کرتی ہیں اور اس کو منع کرتی ہیں کہ خبردار یہ نواسی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں, تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم ان کے ساتھ کسی قسم کی بدتمیزی سے بات کرو. اب یہاں پر یزید جو ہے وہ اپنے جو لوگ وہاں پر فوج کے سپاہی موجود ہوتے ہیں ان کو کہتا ہے کہ اس عورت کو جو ہے وہ قتل کر دیا جائے. تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا وہاں پر پکار کر کہتی ہیں, کیونکہ وہ جو لوگ موجود تھے یزید کے پاس دستے کے افراد, ان کا تعلق حبشہ سے تھا, وہ حبشی تھے, اور سیدہ فضا سلام اللہ علیہا کا بھی تعلق جو تھا وہ حبشہ سے تھا. تو وہ ان کو پکار کر کہتی ہیں کہ اے حبشہ کے سپاہیوں, اے حبشہ کے لوگوں, کیا تم اپنے سامنے اپنی ایک بیٹی کو یوں تہ تیغ ہونا دو گے؟ تو یہاں پر سیدہ زینب اپنا رخ جو ہے وہ مدینہ منورہ کی طرف پھیرتی ہیں, عرض کرتی ہیں اے نانا جان, آج حبشہ کی ایک بیٹی کو بچانے کی خاطر, کیونکہ وہ حبشیوں نے کہا کہ ہم ان کو ماریں گے نہیں, بلکہ انہوں نے سیدہ فضا کی آواز سن کر اپنی جو تلواریں تھیں وہ نیام سے باہر کر لی تھیں. تو سیدہ نے پھر فرمایا کہ اے نانا جان, آج ہماری ایسی حالت ہے کہ حبشہ کی ایک بیٹی کو بچانے کی خاطر 500 تلواریں جو ہیں وہ باہر آ گئی ہیں, لیکن آج آپ کی بیٹیوں کو بچانے کے لیے یہاں پر کوئی ایسا نہیں ہے, کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو اپنی تلوار کو باہر نکال سکے. تو یہ سیدہ سلام اللہ علیہا نے جرت, وفاداری, حوصلہ مندی کا پیکر بن کر جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی جو یہ پورا مارکہ تھا, ان کی جو قربانیاں تھیں ان کو دیگر لوگوں تک پہنچایا. پھر آپ دیکھیے جو دوسرا ایک اہم کردار ہمیں اس پورے مارکے میں نظر آتا ہے وہ سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا کا نظر آتا ہے, جو آپ کی چھوٹی بہن ہے اور زینب صغریٰ کے نام سے جو ہے وہ آپ کو یاد کیا جاتا ہے. اب جب یہ قافلہ کوفہ میں داخل ہوتا ہے تو پہلے سے وہاں پر یہ اناؤنسمنٹ کر دی جاتی ہے کہ ایک باغی گروہ ہے جس نے حکومت کے خلاف بغاوت کی ہے اور خروج کیا ہے, ان کو تہ کیا گیا ہے, ان کو مارا گیا ہے, اور اب وہ قافلہ کوفہ میں داخل ہو رہا ہے. تو لوگ جو ہیں وہ ایک تماشا دیکھنے کے لیے اور یہ دیکھنے کے لیے کہ قیدی وہاں پر آئے ہیں, وہ سارے کے سارے باہر نکل آتے ہیں. اب جب سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا کو اس بات کا علم ہوتا ہے تو وہ اپنے ساتھ موجود تمام خواتین کو کہتی ہیں کہ جب آپ نے کوفہ میں داخل ہونا ہے تو آپ نے اونچی آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے.
تاکہ ہر دیکھنے والا دیکھ لے اور ہر سننے والا سن لے کہ ہمارا تعلق کسی باغی گروہ سے نہیں ہے بلکہ ہمارا تعلق خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ تو یہاں پر جو ابن زیاد کی ایک بہت بڑی سازش تھی کہ وہ اس خاندان کو باغی قرار دے کر لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا، سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی اس حکمت عملی نے جو ہے ان کو شکست فاش دے دی، اور لوگوں پر وہاں پر کلیئر کٹ یہ بات سامنے آ گئی کہ یہ جو قافلہ آج یہاں پر داخل ہو رہا ہے یہ کوئی اور نہیں بلکہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی خواتین ہیں اور ان سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ پھر اسی طرح سے آگے چل کر ہمیں ذکر ملتا ہے سیدہ فضا کے حوالے سے بھی یہ روایات موجود ہے، اور ویسے بھی ذکر آتا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ایک کنیز تھیں، انہوں نے جو ہے سیدہ کی کے وصال سے کچھ عرصہ پہلے ان سے اجازت چاہی کہ میں چاہتی ہوں کہ اپنے آبائی علاقے میں جا کر اپنی زندگی گزاروں۔ تو سیدہ نے ان کو ایک وصیت فرمائی تھی اور فرمایا تھا کہ جب کبھی بھی آپ کسی قیدی کو دیکھیں تو آپ نے اس کی مدد ضرور کرنی ہے۔ اب یہ خاتون جب کوفہ کے بازاروں سے یہ قافلہ گزر رہا تھا تو اپنے گھر کی چھت پر کھڑی تھیں، اور انہوں نے کچھ کپڑے، کچھ پینے کے لیے چیزیں، کچھ کھانے کے لیے چیزیں جو ہیں وہ بھیجیں کہ جا کر جو لوگ قید ہیں، اسیر ہیں، ان کو دے دیا جائے۔ اب ان کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ جو قافلہ آج ہے یہ کون ہے، یہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے جو ہیں وہ اولاد ہیں۔ تو جب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو وہ ان کی طرف سے تحفہ ملتا ہے تو آپ فرماتی ہیں کہ یہ کس نے بھیجا ہے؟ بتایا جاتا ہے کہ فلاں خاتون نے بھیجا، تو آپ نے فرمایا کہ آپ ان کو میرے پاس لے کر آئیے۔ جب وہ خاتون سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے پاس آتی ہیں تو وہ فرماتی ہیں کہ ہم اسیری کے اس حال میں ہیں کہ ہم آپ کو کچھ دے نہیں سکتے، لیکن پھر بھی آپ بتائیے آپ کیا چاہتی ہیں کہ زندگی نے موقع دیا تو ہم آپ کے اس احسان کا بدلہ ضرور اتاریں گے۔ یعنی جو سادات ہوتے ہیں وہ کبھی کسی کے احسان بھی اپنے اوپر نہیں رکھتے۔ تو عرض کرتی ہیں کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ مرنے سے پہلے مجھے میری بیوی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بیٹے اور بیٹی سے میری ملاقات ہو جائے، کیونکہ میں بہت چھوٹے تھے جب ان کی خدمت میں تھی اور میں نے ان کی خدمت کی، اور میں چاہتی ہوں کہ مرنے سے پہلے مجھے ان کی زیارت نصیب ہو جائے۔ تو سیدہ یہ سن کر بہت زیادہ رونے لگتی ہیں اور پھر فرماتی ہیں کہ جائیں، آپ کی دعا قبول ہو گئی، یہ جو نیزے پہ سر ہے یہ ان کے بیٹے امام حسین علیہ السلام کا ہے، اور آپ جس سے مخاطب ہیں یہ ان کی بیٹی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ہیں۔ تو وہ خاتون پھر اس سفر میں جو ہے آگے سیدہ سلام اللہ علیہا کا ساتھ دیتی ہیں، یزید کے دربار تک آتی ہیں، اور ان کے حوالے سے ذکر ملتا ہے کہ یہ شاید وہی سیدہ فضا سلام اللہ علیہا ہیں جنہوں نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی کنیزگی میں اور ان کی جو ہے خدمت میں اپنی ساری زندگی گزاری تھی۔ پھر اسی طرح سے چاہے سیدہ ام رباب ہوں، سیدہ ام لیلا ہوں، سیدہ سکینہ ہوں، آپ جس ہستی کی بھی زندگی اٹھا کر دیکھیں گے آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ ہر بی ہمیں وہاں پر عزم و ہمت کا پیکر بنی ہوئی اور استقامت کا پہاڑ بنی ہوئی نظر آتی ہیں کہ انہوں نے اپنی ساری زندگیاں گزار دی، لیکن جب تک زندہ رہیں پھر وہ معرکہ کربلا کے واقعات لوگوں تک پہنچاتی رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہی خواتین کے بہترین کردار کی وجہ سے پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یزید کی حکومت 2.5 سے 3 سال کے اندر وہ جو اس وقت اترا رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ آج میں جیت گیا اور میں نے امام حسین علیہ السلام کو ہرا دیا، اس کو پتہ چلا کہ اس کی حکومت تو بالکل ریت کا ایک ایسا ڈھیر ثابت ہوئی کہ جس کو خواتین کے خطابات نے اور جو خواتین کی تقاریر تھیں اور ان کا جو لوگوں تک میسج پہنچانا تھا اور لوگوں کو آگاہ کرنا تھا وہ تو اس کے آگے بھی بالکل ڈھیر ثابت ہوئی اور اس کی حکومت قائم نہ رہ سکی۔ بالکل بہت شکریہ رازیہ نوید صاحبہ آپ کے قیمتی وقت کا، اور ہم کربلا کی پاک بیویوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ آخر میں یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام خواتین کو ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اور چونکہ ہمارے تمام جتنے مشاعر ہیں یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ہمیں ان سے زندگی کیسے گزارنی ہے، ہمیں اپنی آخرت کیسے سنوارنی ہے، اس کا سبق ملتا ہے، اس کا درس ملتا ہے، ہمیں وہ راہ ملتی ہے جس پر ہمیں چلنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔ اپنے میزبان ماہنور قریشی اور رضوان علی احمد کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔